Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the last episode of the novel Tie Fish, so let's start it. इतने में फ़ोन की घंटी बजी। मैंने सोचा फ़हमी आके उठा लेगी, लेकिन फ़ोन की घंटी मुसलसल बजे जा रही थी। जान ज़रा देखना किसका फ़ोन है? फ़हमी की आवाज़ आई। मैंने हुक्म की तामील में रिसीवर उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि मैं हेलो कहता, दूसरी तरफ से एक मानूस सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर पहाड़ दे मारा हो। मैं गंग खड़ा फ़ोन सुन रहा था और मेरे हाथों पैरों से जान निकलती जा रही थी। दूसरी तरफ से कोई कह रहा था, फ़हमी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हमने आपस में तय किया था कि आइंदा नहीं लड़ेंगे, लेकिन तुम फिर मामूली सी बात पर नाराज़ हो गई और मुझे कह दिया कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। मुझे अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं कभी यूँ तुम्हारे पीछे पीछे ना फिरता। हमारी मोहब्बत अमर है फ़हमी। हम एक दफ़ा बिछड़ने की गलती कर चुके हैं, दोबारा क्यों ऐसी गलती को दोहराना चाहती हो? इतनी मुश्किल से मेरे उस हमशक्ल गंजे से सादा कागज़ पर दस्तखत लिए हैं। अब जब हमारा मिलन करीब आ रहा है तो तुम फिर से लड़ाइयाँ शुरू करने लगी हो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरा साथ मंजूर नहीं तो साफ साफ बता दो। तुम सिर्फ इस बात पर नाराज़ हुई हो कि मैंने ये क्यों कहा कि अपने डैडी से अपनी जायदाद का हिस्सा ले लो। भाई फ़हमी, ये कोई गलत बात भी नहीं। आखिर तुम उनकी बेटी हो और मैं उनका दामाद। उनका सब कुछ हमारे लिए ही तो है, तो फिर क्यों ना उसे कानूनी शक्ल दे दी जाए। हेलो, तो मेरी बात सुन रही हो ना? मैंने खामोशी इख्तियार किए रखी। ठीक है, तुम बात नहीं करना चाहती तो ना करो, लेकिन इतना याद रखना कि अभी तो मैं सिर्फ 3 दिन के लिए घर से गया हुआ हूँ। अगर तुम्हारा रवैया यही रहा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मौका मिले तो तन्हाई में मेरी मोहब्बत का मवासा अपनी मोहब्बत से करना। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू फ़हमी, खुदा हाफिज़। फ़ोन बंद हो गया था, लेकिन मैं उसी तरह साकित और जामिद रिसीवर कान से लगाए खड़ा था। सारा किस्सा खुल गया था। फ़हमी मुझे असली शाहरुख समझ रही थी। उसका ये सारा प्यार, ये सारा वालेहानापन, ये सारी मोहब्बत मेरे लिए नहीं, शाहरुख के लिए थी। वो मेरे रूप में अपने शाहरुख से प्यार कर रही थी। मैंने पहली बार शाहरुख की आवाज़ सुनी थी, लेकिन मुझे शायद इसलिए भी मानूस मानूस लगी कि उसकी शक्ल के साथ साथ उसकी आवाज़ भी मुझसे खासी मिलती थी। ताहम ये इत्तफ़ाक था कि मैं अभी तक फ़हमी के सामने बोला नहीं था, वरना हो सकता है फ़हमी किसी न किसी हवाले से मुझे पहचान जाती। मैंने बेदिली से रिसीवर क्रैडल पर रख दिया और सोफ़े पर बैठकर हाथ आँखों पर रख लिए। इतने में बाथरूम का दरवाज़ा खुला और खुशबू का एक झोंका मेरे दिलो दिमाग को मुअत्तर कर गया। मैंने चौंक कर नज़रें ऊपर की। मेरे सामने अहमद फराज की गज़ल मुजस्सिमे शक्ल में खड़ी थी और मेरी तरफ देखकर मुसलसल मुस्कुराई जा रही थी। किसका फ़ोन था? उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। खामोश रहा। ओहो जान, ये कैसा मूड बनाया हुआ है। अब तो सब कुछ संवर चुका है। इतनी मुसीबतों के बाद हम लोग दोबारा मिले हैं। यूँ नाराज़ होना हमें ज़ेब नहीं देता। कुछ तो बोलो ना। खुदा गवाह है कि फ़हमी के साथ रहते रहते मैं खासा वहमी हो गया था। अब भी मुझे ये वहम था कि शायद उसके दिल के किसी गोशे में मेरे लिए एक पाव मोहब्बत छुपी हो। ताहम ये मौका बड़ा नाजुक था। अगरचे मैंने शाहरुख की आवाज़ सुन ली थी, लेकिन मुझे यकीन था कि जैसे ही मैंने उसकी नकल करने की कोशिश की, अपनी मौत मारा जाऊँगा। दिल ने यही समझाया कि खामोशी इख्तियार करो जैसा कि तुमने पहले की, ताकि ज़लील होने से महफूज रहो। शाहरुख प्लीज़, इट्स इनफ, आई एम क्रेज़ी ऑफ यू। इतनी गाढ़ी अंग्रेज़ी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हराम है जो आई एम के अलावा एक लफ्ज़ भी मेरे पल्ले पड़ा हो। ताहम मैंने चालाकी का अजीम तरीन मुजाहरा करते हुए गर्दन दूसरी तरफ फेर ली। ओके, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू लव। फ़हमी ने गहरा सांस लिया। मेरी गर्दन बदस्तूर दूसरी तरफ थी और मैं पूरी कुव्वत से याद कर रहा था कि ये जुमला कौन से टेंस का है, लेकिन बार बार याद करने के बावजूद भी कुछ याद नहीं आ रहा था। हालांकि मास्टर साहब कहा करते थे कि मैं टेंस बहुत अच्छे याद करता हूँ। मुझे याद है मैं टेंस के हवाले से हमेशा मास्टर साहब को टेंशन में डाला करता। एक दफ़ा मास्टर साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तारीफ़ बता रहे थे कि इस टेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। फिर उन्होंने मुझे खड़ा किया और कहने लगे, अब तुम इस टेंस का कोई जुमला बनाओ। मैंने झट से कहा, मेरे घर में एक कुत्ता है। मास्टर साहब हक्का बक्का रह गए।
تقریباً 1 گھنٹے کی شش و پنج کے بعد انہوں نے میرے جملے کو تسلیم کرنے کی بجائے کلاس کو چھٹی دے دی۔ ایک اور دفعہ کا واقعہ ہے جب ماسٹر صاحب فیوچر انڈیفینٹ ٹینس پڑھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں گا گی گے آتا ہے۔ اس بار انہوں نے پھر مجھے کھڑا کیا اور کوئی جملہ بنانے کو کہا۔ میں نے کچھ سوچا اور زور سے بولا، دولت، عزت اور شہرت ساتھ ساتھ ملے تو اسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا۔ ماسٹر صاحب نے چونک کر میری طرف دیکھا، اینک کے شیشے صاف کیے، کچھ دیر سر کو کھجایا، پھر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ شاہ رخ، خدا کے لیے کچھ بولو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ فہمی کی آواز نے مجھے خیالات سے باہر نکالا اور میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ زیادہ دیر تک خاموش رہنا مشکوک بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ الفاظ ادا کیے جائیں۔ یہ سراسر رسکی کام تھا، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، اسی لمحے سیٹھ کی آواز آئی، فہمی، واٹ از دا ٹائم؟ تم کدھر ہو؟ میرا من خوشی سے جھوم گیا۔ سیٹھ کی منافق انگریزی سنے ایک عرصہ ہو گیا تھا، تاہم اس وقت مجھے زیادہ پیار اس کی انگریزی پر نہیں بلکہ اس کی بروقت مداخلت پر آیا تھا۔ فہمی خوشی سے چلائی، آ رہی ہوں ڈیڈی، چلو جان۔ ڈیڈی کیا سوچیں گے کہ نیا شادی شدہ جوڑا ہے اور ابھی سے لڑائیاں شروع کر دی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ فہمی کا کہا نکل گیا، پتہ ہے جان، وہ تمہاری شکل والا منحوس کمالہ بھی جب پریشان ہوتا تھا تو اسی طرح سر جھکا لیتا تھا۔ تم یقین نہیں کرو گے، اس الو کے پٹھے نے ڈیڈی کے سامنے میرا کباڑا کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ تو میں بات بات پر درمیان میں بول پڑتی تھی ورنہ ڈیڈی سب سمجھ جاتے۔ ارے ہاں، یاد آیا، اب یہ ناراضگی وغیرہ چھوڑو اور اپنے وکیل دوست سے مل کر کمالی کے دستخط کیے ہوئے کاغذ پر طلاق نامہ لکھواؤ تاکہ وہ کمینہ دوبارہ کوئی حرکت نہ کر سکے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی مشکلوں سے تمہیں دوبارہ پایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہم اپنی دوسری شادی بھی دھوم دھام سے منائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے میری ضلالت کے بارے میں مجھ ہی سے مشورہ مانگا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، روتے ہوئے انسان کی آواز تو اکثر بدل ہی جایا کرتی ہے، تو پھر کیوں نہ یہ حربہ استعمال کیا جائے۔ یہ سوچتے ہی میری آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ ڈرامہ باز تو میں پہلے سے ہی تھا۔ زور زور سے رونے لگا۔ فہمی تڑپ اٹھی، شاہ رخ، اگر تم روئے تو میں بھی رو پڑوں گی۔ نہیں فہمی، تم مت رونا۔ میں نے روتے ہوئے آواز شاہ رخ جیسی بنانے کی کوشش کی۔ فہمی چونک اٹھی۔ شاہ رخ، تمہیں ٹیمپریچر تو نہیں؟ میں گھبرا گیا، پتہ نہیں ٹیمپریچر کسے کہتے تھے، میں نے تو آج تک اسٹریچر ہی سنا تھا۔ ٹیمپریچر تو ہوا کا نوٹ کیا جاتا ہے، یہ میرا کیوں پوچھ رہی ہے؟ میں نے مزید روتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ جلدی سے میرے پاس ہو گئی اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن تمہارا جسم تو ٹھنڈا ہے۔ اب میں سمجھا کہ ٹیمپریچر بخار کو بھی کہتے ہیں، لہٰذا جلدی سے مختصر الفاظ میں بولا، آج ہی آرام آیا ہے۔ اوہ، اسی لیے تمہارا گلا بھی خراب ہے۔ چلو تم لیٹ جاؤ، شاباش، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ میرا دل بھر آیا۔ یہ وہی فہمی تھی جس کے پیار کے ایک ایک پل کو میں ترستا تھا۔ آج قسمت نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر مجھے اس کے اتنا قریب کر دیا کہ میری ہر حرکت اسے پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی ڈاکٹر والی بات سن کر مجھے اطمینان ہوا۔ کم از کم اس طرح میں زیادہ بولنے کی زحمت سے بچ سکتا ہوں، ورنہ جس طرح وہ مجھے سیٹھ کے پاس لے کر جانا چاہ رہی تھی، لامحالہ وہاں زبان کھولنا ضروری ہو جانا تھا۔ فہمی نے جلدی سے فون اٹھایا اور ڈاکٹر کو آنے کی تاکید کی۔ ڈاکٹر کا کلینک بھی شاید قریب ہی تھا۔ وہ 10 منٹ میں پہنچ گیا اور مجھے ٹوٹی لگا کر چیک کرنے لگا۔ کافی دیر تک میرا معائنہ کرنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور کاغذ پر کچھ لکھ کر فہمی کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ فہمی بولی، یہ کچھ ٹیسٹ ہیں، بہت ضروری ہیں، ہو سکے تو آج ہی کروا لیجیے۔ میں ڈر گیا۔ سنا تھا ٹیسٹ کا رزلٹ اگر پازیٹیو آ جائے تو بڑی بدنامی ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ کس قسم کے ٹیسٹ تھے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، میں ابھی لیبارٹری کال کرتی ہوں، فہمی نے کہا اور جلدی سے ایک اور نمبر گھمایا۔ میں حیران و پریشان نرم گرم بستر میں لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں لیبارٹری سے 2 لوگ آ گئے جنہوں نے ہاتھوں میں ایک ایک سرنج پکڑی ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ میرے جسم سے خون سمیت مختلف چیزوں کے نمونے لیتے رہے اور پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی پلٹ گئے۔ میں زندگی میں پہلی بار اتنے بڑے ڈاکٹر سے چیک ہو رہا تھا۔ یہ ٹیسٹ وغیرہ تو شاید ہمارے پورے خاندان میں سے کبھی کسی نے نہیں کروائے تھے۔
فہمی کی پہنچ کا اندازہ اس بات سے بھی ہو رہا تھا کہ نہ صرف ڈاکٹر معطب بیٹھا ہوا تھا بلکہ لیبارٹری والے بھی 1 گھنٹے کے اندر ٹیسٹ رپورٹ لے کر آ گئے۔ اس دوران فہمی میرے سرانے بیٹھی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی اور میں عارضی جنت کے مزے لوٹتا رہا۔ سنا تھا کہ ہر انسان اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھگت کر بالآخر جنت میں جائے گا، لیکن میں وہ عجیب انسان تھا جو جنت کے مزے لوٹ کر جہنم میں دھکیلا جانے والا تھا۔ رپورٹ ہاتھ میں آتے ہی ڈاکٹر کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھر آئے۔ ڈاکٹر صاحب خیریت تو ہے نا؟ فہمی کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر خلا میں گھورا، پھر میری طرف غور سے دیکھا۔ خدا گواہ ہے، مجھے ایسا لگا جیسے وہ ابھی کہے گا کہ مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو۔ آپ ذرا میرے ساتھ باہر آئیے۔ اس نے فہمی کو اشارہ کیا اور فہمی پریشانی کے عالم میں اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ میری چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور دروازے کے قریب ہوتے ہوئے کان ان کی گفتگو کی طرف لگا دیے۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیسے بتاؤں، ڈاکٹر کی آواز آئی۔ پلیز ڈاکٹر، پہیلیاں نہ بجھوائیں، فہمی غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر سنیے، آپ کے شوہر کو کینسر ہے۔ کینسر؟ فہمی کی دبی دبی چیخ نکل گئی۔ ادھر یہ جملہ سنتے ہی میری ٹانگیں کانپنے لگیں اور میں فرش پر ہی گر گیا۔ جی ہاں، انہیں بلڈ کینسر ہے اور اب یہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں، ڈاکٹر نے سر جھکا کر کہا۔ نہیں ڈاکٹر، فہمی پاگل ہو گئی۔ میرا شاہ رخ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں تقدیر کی ستم ظریفی پر گنگ تھا۔ اس کا شاہ رخ تو واقعی اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا تھا، یہ تو میں تھا، کمالہ، سب کا ٹھکرایا ہوا کمالہ، جسے زندگی بھی ٹھکرانے پر تل گئی تھی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں بے بس ہوں میڈم، اب تو خدا سے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ شاہ رخ؟ فہمی تیزی سے اندر کی طرف بھاگی اور مجھے قالین پر گرے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ شاہ رخ، تم نے کچھ سنا تو نہیں؟ میری آواز بھرا گئی۔ میں نے سب سن لیا ہے فہمی، اور اب تمہیں بھی حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ نہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں امریکہ لے جاؤں گی، ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو بلا لوں گی، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ وہ بلکتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ ڈاکٹر سر جھکائے کمرے سے نکل گیا۔ پتہ نہیں یہ کیسا پیار تھا، کون سا لمحہ تھا۔ ہم دونوں ہی رو رہے تھے اور سچے دل سے رو رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں کوئی منافقت نہیں تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور سیٹھ اندر داخل ہوا۔ ہمیں روتے دیکھ کر وہ چونکا اور تیزی سے ادھر بڑھا۔ فہمی، داماد، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ فہمی نے روتے ہوئے چیخ ماری اور سیٹھ سے چمٹ گئی۔ فہمی بیٹے، کیا ہوا، جلدی بتاؤ۔ آئی ایم ویری ہیپی، میں بہت پریشان ہوں۔ ڈیڈی، شاہ رخ کو ڈیڈی۔ ہاں، کیا ہوا میرے داماد کو؟ سیٹھ نے جلدی سے سہارا دے کر مجھے اٹھایا۔ ڈیڈی، شاہ رخ کو کینسر ہے، بلڈ کینسر۔ فہمی دیوانہ وار رو رہی تھی اور میں شاہ رخ کی قسمت پر ناز کر رہا تھا جسے اتنی چاہنے والی لڑکی مل رہی تھی۔ کینسر؟ سیٹھ کی آنکھیں پھیل گئی۔ او مائی گاڈ، یہ کیسے پتہ چلا؟ ابھی ڈاکٹر نے بتایا ہے ڈیڈی، وہ کہہ رہا تھا شاہ رخ 1 ماہ سے زیادہ۔ وہ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رونے لگی۔ نہیں بیٹی، میں تمہارا باپ ہوں اور شاہ رخ میرا داماد ہے۔ داماد تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ میں تمہاری خوشیوں کو مرنے نہیں دوں گا۔ میری ساری جائیداد حاضر ہے۔ شاہ رخ کی زندگی کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تم فکر نہ کرو، میں ابھی امریکہ جانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ سیٹھ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے پہلی بار سیٹھ کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ کمرے کا ماحول سوگوار ہو گیا تھا۔ مجھے اس لمحے سیٹھ بہت پیارا لگا اور شاہ رخ پر شدید غصہ آیا جو ٹوانا کے ساتھ مل کر سیٹھ کو جان سے مارنے پر تل گیا تھا۔ فہمی، تم شاہ رخ کے ساتھ ہی رہو، میں ابھی امریکہ جانے کے انتظامات کرتا ہوں۔ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گا۔ سیٹھ یہ کہتے ہوئے آنکھیں صاف کرتا ہوا جلدی سے باہر نکل گیا۔ فہمی مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے بڑے آرام سے اسے علیحدہ کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، فہمی، اگر اس لمحے کوئی تمہیں تمہارا شاہ رخ لوٹا دے تو اسے کیا انعام دو گی؟ وہ روتی ہوئی بولی، شاہ رخ، اگر مجھے کوئی میرا شاہ رخ لوٹا دے تو میں ساری زندگی کے لیے اس کی نوکر بن جاؤں گی۔ میں ساری جائیداد اسے دے دوں گی۔ میں ساری زندگی اس کے شکر گزار رہوں گی۔ سوچ لو۔ سوچنا کیسا شاہ رخ؟ مجھے میرے شاہ رخ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ اس کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اور اگر میں کہوں کہ کمالہ تمہارے شاہ رخ کو بچا سکتا ہے تو پھر؟ کمالہ؟ وہ زور سے چونکی۔ وہ کیسے میرے شاہ رخ کو بچا سکتا ہے؟ فہمی، کبھی کبھی زہر بھی تریاک بن جاتا ہے۔ تم یہ بتاؤ، اگر کمالہ تمہارا شاہ رخ تمہیں واپس دلا دے تو تم اسے کیا دو گی؟ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی۔ میں اس کے پاؤں پکڑ لوں گی، ساری دولت اسے دے دوں گی، لیکن وہ کیسے بچا سکتا ہے؟ خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ۔ خدا کے بعد وہی تمہارے شاہ رخ کو بچا سکتا ہے فہمی۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ شاہ رخ؟ بلا لو کمالے کو۔ کہاں ہوگا وہ اس وقت؟ میں ابھی اس کو تلاش کرواتی ہوں۔
تلاش کروانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ وہ تمہارے سامنے ہی بیٹھا ہے۔ میں نے گردن جھکا دی۔ ایک لمحے کے لیے تو فہمی گنگ رہ گئی۔ اس کا چہرہ بالکل بت کی طرح سپاٹ ہو گیا۔ کچھ دیر وہ اسی کیفیت میں رہی، پھر آہستہ آہستہ اٹھی اور 2 قدم دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ غالباً ساری بات اس کے سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ لال بھبھکا ہو رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وحشیوں کی طرح مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں قالین پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور وہ میرے منہ پر مسلسل تھپڑ مار رہی تھی۔ تم گالی، الو کے پٹھے، کمینے کتے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی شاہ رخ بن کر میرے گھر آنے کی؟ بے غیرت انسان، تم نے کیسے مجھے چھوا؟ میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گی ذلیل۔ وہ دیوانہ وار مجھے پیٹ رہی تھی۔ اسی دیوانگی میں اس نے بیڈ کے سرانے پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور میرے سر میں دے مارا۔ ایک چھناکے کی آواز آئی اور جگ کے ساتھ ساتھ میرا سر بھی پھٹ گیا۔ خون بھل بھل کرتا ہوا میرے چہرے پر پھیل گیا۔ فہمی کا پاگل پن ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ چلاتی جا رہی تھی اور چیزیں اٹھا اٹھا کر مجھے مار رہی تھی۔ میں اپنا بچاؤ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے سکون سے خود میں لت پت بیٹھا رہا۔ سارا قالین میرے خون سے گیلا ہو رہا تھا۔ میرے لیے اس تکلیف کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں نے فہمی کا تھوڑی دیر کا پیار پا لیا تھا۔ میرے لیے یہی زندگی کا حاصل تھا۔ اب وہ مجھے گولی بھی مار دیتی تو میں کبھی شکوہ نہ کرتا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی، نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ تم کون ہوتے ہو میرے جذبات سے کھیلنے والے؟ اس نے غصے سے ہانپتے ہوئے میز اٹھا کر مجھ پر دے مارا۔ تکلیف کی شدت سے میں الٹ کر گرا، لیکن کوئی آواز نکالنے سے گریز کیا۔ اس کی دیوانگی کچھ کم ہوئی تو وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کے سارے بال بکھر گئے تھے اور چہرے پر میرے لیے عجیب سی نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے گرے گرے تھوڑا سا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے نفرت سے ایک ٹھوکر میرے منہ پر لگائی۔ میری طرف دیکھا تو آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ نکل جاؤ یہاں سے غلیظ انسان، دفع ہو جاؤ ورنہ کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ وہ پوری قوت سے چلائی۔ شاید سیٹ بنگلے میں نہیں تھا، اسی لیے اندر سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ میں بمشکل اٹھا لڑکھڑاتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ میرا ایک ہاتھ سر پر تھا جس میں سے برابر خون بہے جا رہا تھا۔ مجھ پر نقاہت طاری ہوئے جا رہی تھی اور میں کسی بھی وقت بے ہوش ہو سکتا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ سیڑھی پر پہلا قدم رکھتے ہی مجھے زور سے چکر آیا اور میں نے اپنے آپ کو گھومتے ہوئے محسوس کیا۔ اسی لمحے فہمی کے تھوکنے کی آواز میرے کانوں میں آئی اور میرا پیر سیڑھیوں سے پھسل گیا۔ میں سیڑھیوں سے کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے گرا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں آیا۔ آنکھ کھلنے پر معلوم ہوا کہ میں ہسپتال میں ہوں اور میرے جسم پر مختلف جگہ پٹیاں لپٹی ہوئی ہیں۔ جانی اور شریفہ میرے سرانے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر شریفہ تیزی سے میرے اوپر جھکی اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، اللہ کا شکر ہے تجھے ہوش آ گیا، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ جانی بھی تیزی سے سیدھا ہوا۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ نہیں جانی، رہنے دے یار، ہوش میں آ گیا ہوں تو ڈاکٹر کو بلانے کی کیا ضرورت؟ میں کراہا، ابھی ڈاکٹر نے کہا تھا جیسے ہی یہ ہوش میں آئے مجھے بلا لینا۔ میں نے جانی کی بات پر دھیان دینے کی بجائے اپنے بیڈ اور اس کمرے کی حالت پر غور کیا جہاں میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ کمرہ خاصا مہنگا لگ رہا تھا، لیکن اتنا زیادہ خرچہ کس نے افورڈ کیا؟ میں نے جانی سے پوچھا۔ جواب میں جانی نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد وہ بھی میرے پیچھے پیچھے سیٹھ کے گھر پہنچ گئے تھے۔ تاہم جب میں سیڑھیوں سے گرا تو انہوں نے جلدی سے چوکیدار کی مدد سے مجھے رکشے میں ڈالا اور یہاں لے آئے۔ ہسپتال کا عملہ انہیں غریب اور معمولی سمجھ کر کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ تاہم اسی دوران سیٹھ بھی پہنچ گیا اور اسی کے حکم پر یہ مہنگا کمرہ مجھے الاٹ ہوا تھا۔ سیٹھ کو پتہ ہے کہ میں یہاں ہوں؟ میں چونکا۔ ہاں، شریفہ بولی، تمہارے علاج کے سارے اخراجات وہی برداشت کر رہا ہے، تو کیا وہ ابھی تک مجھے اصلی شاہ رخ سمجھ رہا ہے؟ شریفہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، یہ تو پتہ نہیں کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، لیکن وہ ڈاکٹروں سے کہہ رہا تھا کہ میرے داماد کو ہر حال میں بچنا چاہیے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ یکدم پریشان چہرہ لیے سیٹھ اندر داخل ہوا۔ مجھے ہوش میں دیکھتے ہی وہ تیزی سے میرے قریب آ گیا۔ شریفہ اور جانی اٹھ کر ایک طرف ہو گئے۔ سیٹھ نے آگے بڑھ کر میرے ماتھے کو چوما اور میرے سرانے بیٹھے بولا، آئی ایم ریلیکس، میں سخت ٹینشن میں ہوں۔ میں نے کرانے کے باوجود ایک ٹھنڈی آہ بھری لیکن خاموش رہا۔ تمہیں کیا ہوا تھا بیٹے؟ کچھ نہیں انکل، سیڑھیوں سے پیر پھسل گیا تھا، لیکن تمہارا خون تو فہمی کے کمرے میں بھی بکھرا ہوا ہے، سیٹھ نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ میں گھبرا گیا۔ اس سوال کی تو میں نے تیاری ہی نہیں کی تھی۔
تاہم شریفہ نے حیرت انگیز طور پر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً کہا، سیٹھ صاحب، یہ جب سیڑھیوں سے گرے تھے تو ہم انہیں اٹھا کر پہلے فہمی بی بی کے کمرے میں لے گئے تھے، بعد میں جب رکشہ آیا تو ہسپتال لائے۔ اوہ! سیٹھ نے گہرا سانس دیا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ویسے بیٹے ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتانا۔ مجھے پسینہ آ گیا۔ شریفہ اور جانی بھی ٹھٹک گئے۔ جی پوچھئے۔ سیٹھ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن پھر چپ کر گیا اور شریفہ اور جانی کی طرف دیکھا۔ میں نے دونوں کو اشارہ کیا اور وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئے۔ کیا فہمی سے تمہاری کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ سیٹھ نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ لڑائی؟ نہیں انکل۔ سوچ لو۔ سوچ لیا؟ پھر سوچ لو؟ پھر سوچ لیا۔ اگر ایسی بات ہے تو وہ ہسپتال تمہارا پتہ کرنے کیوں نہیں آئی؟ اس نے تمہیں خود اپنی گاڑی میں ہسپتال کیوں نہیں پہنچایا؟ اس کے کمرے کی چیزیں کیوں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ میں نے پسینے میں شرابور ہوتے ہوئے جواب دیا، وہ اصل میں انکل، فہمی میرے کینسر کا سن کر ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، بس اسی حالت میں، لیکن اب تو وہ بالکل ہوش میں ہے۔ اس کے باوجود میرے ساتھ ہسپتال آنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ میں گڑبڑا گیا۔ ہو سکتا ہے اس کی حالت ابھی بھی ٹھیک نہ ہوئی ہو۔ دیکھو داماد، میں احمق لگتا ضرور ہوں لیکن ہوں نہیں۔ فہمی میری بیٹی ہے، میں اس کی ساری رمزیں جانتا ہوں، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے جو تم لوگ مجھ سے چھپا رہے ہو۔ نہیں انکل، ایسی تو کوئی… دیکھو داماد بیٹے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تمہارے کینسر کے علاج کے لیے میں نے تمہارے نام کا 2 کروڑ کا چیک فہمی کو دے دیا ہے۔ امریکہ کی ٹکٹ وغیرہ اس کے علاوہ ہے۔ ویسے تو میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گا لیکن میری خواہش ہے کہ یہ سارے پیسے فہمی کے ہاتھ میں ہی رہیں تاکہ کسی موقع پر وہ مجھ سے مانگتے ہوئے جھجک محسوس نہ کرے۔ یہ سنتے ہی میں غصے سے کانپنے لگا۔ فہمی نے کتنی چالاکی سے 2 کروڑ کا چیک حاصل کر لیا تھا اور سارا احسان میرے کھاتے میں پڑ رہا تھا۔ مجھے سیٹھ پر بہت پیار آیا۔ وہ واقعی ایک اچھا انسان تھا جسے اپنی دولت سے نہیں، اپنی اولاد سے، اپنے رشتوں سے پیار تھا۔ مجھ سے مزید جھوٹ بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ وقت آ گیا تھا کہ سیٹھ کو ساری تفصیل بتا دی جائے۔ انکل، میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ سیٹھ چونک گیا۔ ہاں، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آخر کیا بات ہے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ میری زندگی کتنی تھوڑی رہ گئی ہے۔ ویلکم، بکواس نہ کرو، اللہ تمہیں میری عمر بھی لگا دے۔ پلیز انکل، بلا وجہ 2 سال مزید رہنے کی دعا نہ کیجیے۔ میں موت سے بہت ڈرتا ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کو سب کچھ بتا جاؤں تاکہ دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے۔ میں ہرگز تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ اگر بات سنانی ہے تو پہلے زندگی کی باتیں کرو، روشنی کی باتیں کرو۔ تم دیکھنا، جیسے ہی تم امریکہ سے واپس آؤ گے تمہارا سارا کینسر ختم ہو چکا ہوگا۔ میرا کینسر تو تب ختم ہوگا جب میں آپ کو ہر بات سچ سچ بتا دوں گا۔ آئی ایم سلیپنگ، میں سن رہا ہوں۔ انکل، سچ سچ بتائیے گا، آپ کو اپنی بیٹی سے کتنا پیار ہے؟ سیٹھ کا بھیانک کہکہا نکل گیا۔ بھائی تم سے زیادہ نہیں۔ میں نے کمرے میں پڑی ہوئی چیزوں کو ایک نظر دیکھا اور اندازہ لگانے لگا کہ جب میں سیٹھ کو سچ بتاؤں گا تو وہ پہلے میرے سر میں گلدان مارے گا یا گلاس۔ اگر گلدان مارا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گلاس مارا تو 2 باتیں ہوں گی، یا میرا سر پھٹ جائے گا یا گلاس ٹوٹ جائے گا۔ اگر گلاس ٹوٹ گیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میرا سر پھٹ گیا تو 2 باتیں ہوں گی، یا تو میں مر جاؤں گا یا مزید زخمی ہو جاؤں گا اور بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اگر تو بے ہوش ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مر گیا تو 2 باتیں ہوں گی، یا تو سیٹھ میری لاش گھر والوں کے حوالے کر دے گا یا جنگل میں پھنکوا دے گا۔ اگر تو گھر والوں کے حوالے کر دی پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جنگل میں پھنکوا دی تو 2 باتیں ہوں گی، یا مجھے گدھ چاٹ جائیں گے یا کمیٹی والے اٹھا کر لے جائیں گے۔ گدھ چاٹ گئے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کمیٹی والے لے گئے تو 2 باتیں ہوں گی، یا تو وہ مجھے دفنا دیں گے یا میرا کیمیکل بنا دیں گے۔ دفنا دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کیمیکل بنا دیا تو 2 باتیں ہوں گی، یا تو مجھے کسی تیزاب میں استعمال کیا جائے گا یا کسی صابن میں۔ تیزاب میں استعمال کیا گیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر صابن میں استعمال کیا گیا تو 2 باتیں ہوں گی، یا یہ صابن مرد استعمال کریں گے یا عورتیں۔ اگر مردوں نے استعمال کیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر… اوہ اللہ، میں شرم سے سرخ ہو گیا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے جلدی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ کیا ہوا؟ سیٹھ گھبرا گیا۔ براہ کرم مجھے مردانہ استعمال میں لایا جائے، میں چلایا۔ کیا مطلب؟ سیٹھ کی آنکھیں پھیل گئیں اور مجھے ہوش آ گیا کہ میں کہاں پر ہوں۔ سیٹھ کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں حیرت سے مجھے گھور رہا تھا۔ سوری انکل، ویری سوری، لگتا ہے تمہارے سر پر گہری چوٹ آئی ہے۔ سیٹھ نے تعصب کا اظہار کیا۔ نہیں انکل، چوٹ سر پر نہیں دل پر لگی ہے۔ میں نے آہ بھری۔ اوہ، پھر تو فوراً CNG ہونی چاہیے۔ سیٹھ چونکا۔ CNG؟ میں بھی چونکا۔ کیا ہسپتالوں میں بھی گیس اسٹیشن کھل گئے ہیں؟ اوہ سوری داماد، میرا مطلب تھا ECG ہونی چاہیے۔ اب کسی چیز کی ضرورت نہیں انکل،
बस आप मेरी पूरी बात तसल्ली से सुन लें। बेटे मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मैंने पूरी तवज्जो अपनी बात की तरफ की और बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू हुआ। अंकल, पता नहीं आप मेरी बात से क्या नतीजा अखज़ करते हैं, लेकिन ये सच है कि मैं आपका दामाद हूँ भी और नहीं भी। सेठ बेहुदा अंदाज में हंस पड़ा। ये क्या बात हुई भला? मैं सच कह रहा हूँ अंकल, मैं एक मोहल्ले। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात दरमियान में ही रह गई और यकदम दरवाज़ा खुला। मेरी रूह फना हो गई। टवाना मूंछों को ताव देते हुए मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो रहा था। सेठ के चेहरे पर नागवारी के आसार उभर आए। तुम क्यों आए हो यहाँ? भाई चांद, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। टवाना ने मुझे देखकर आंख मारी और मैं शशोपंच में पड़ गया। मेरा दिमाग कह रहा था कि कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है। बोलो, कितने पैसे चाहिए इस बार? सेठ गुस्से से बोला। नहीं नहीं भाई चांद, मैं पैसे लेने नहीं आया, बल्कि आपको खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि मेरे दौरे ठीक हो गए हैं। अब मैं कभी पैसे मांगने नहीं आया करूँगा। मेरे साथ साथ सेठ भी पूरी तरह चौंका। टवाना जैसे चालाक और शातिर आदमी के मुंह से इस किस्म का जुमला निकलना गोया एटम बॉम्ब के बराबर था। सेठ ने कुछ देर उसकी आंखों में घूरा, फिर सपाट लहजे में बोला, फिर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हो? टवाना आगे बढ़ा और मेरे सर पर हाथ फेर कर बोला, इस कंजर की कसम, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। उसने मुझे ऐसे कंजर कहा जैसे किसी को जनाब कहा जाता है। अलमदार, बी हैप्पी, हद में रहो। सेठ पूरी कुव्वत से चीखा। टवाने की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। उसने मेरे बालों में उंगलियां फेरना शुरू की और फिर सख्ती से मेरे बाल जकड़ लिए। भाई जी, माफ़ी चाहता हूँ, इसको कंजर कह दिया, हालांकि ये तो भंगी है। मैं उसके हाथों में जकड़े बालों तले किसमिसा रहा था। पता नहीं क्या इनकलाब बर्पा हो गया था। टवाना की हालत देख कर मेरा दिल चाह रहा था उसका मुंह नोच लूँ, लेकिन मजबूरी थी कि मैं बिस्तर अलालत पर था। वरना ब्रैकेट आपस की बात है, वरना मैंने क्या कर लेना था। छोड़ो इसे, कमीने इंसान, आई विल किस यू, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सेठ ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। हाँ, टवाना ने एक कहकहा लगाया और एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला, भाई साहब, एक गैर बंदे के लिए इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं। गैर? कौन गैर? ही इज़ माई ब्रदर, ये मेरा दामाद है। हाँ, कौन दामाद? ये आपका दामाद नहीं है, ये बहरूपिया है। इसका नाम कमाला है और ये एक गलीज सही मोहल्ले में रहता है। अलमदार? सेठ कांपने लगा। तसल्ली से बात सुने भाई जी, मैं गलत नहीं कह रहा। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? सबूत मैं साथ लाया हूँ। मैं घबरा गया। कहाँ है सबूत? सेठ गरजा। ये लीजिए, आ जाओ भाई। टवाना ने आवाज़ दी और दरवाज़ा खुलते ही जो शक्ल नजर आई उसे देखकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया। दरवाजे में से हूबहू मैं अंदर दाखिल हो रहा था। मैं हवन्नक बना उसे देखता रह गया। सेठ तो जैसे भूत बन गया। उसकी आंखों में बेयकीनी रक्सा थी और चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। वो कभी मुझे देखता और कभी मेरे हमशक्ल को। ये? जी अंकल, मेरा नाम शाहरुख है, मैं ही आपके घर में रहता रहा हूँ। ये फ्रॉडिया मेरा हमशक्ल है और इसी ने इस बात का फ़ायदा उठाकर आपके सामने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर 2 करोड़ हथियाने की कोशिश की थी। अगर मैं बरवक्त ना पहुँच जाता तो इसने 2 करोड़ लेकर फरार हो जाना था। सेठ गंग खड़ा था और ऐन उसी लम्हे फहमी भी अंदर दाखिल हुई। शाहरुख ठीक कह रहे हैं डैडी, इस फ्रॉडिया ने हमारी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन अब इसे इसके अंजाम से कोई नहीं बचा सकता। टवाना बोला, भाई साहब, देखा आपने, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये फ्रॉडिया है, लेकिन आपने मेरी बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। अब भी वक्त है, इसे पुलिस के हवाले कर दें और अपने असली दामाद को सीने से लगाएं। जी अंकल, और ये लीजिए 2 करोड़ का चेक, क्योंकि मैं आपका दामाद हूँ और मुझे कोई कैंसर नहीं। मैंने खुद को आसमान से ज़मीन पर गिरते हुए महसूस किया। उन सब की आवाज़ें मुझे कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी। सारा खेल बदल गया था। मैं सच्चा होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर झूठ के जाल में फंस गया था। मुझे यूं लगा जैसे मेरी ज़बान बंद हो रही है। मुझे इमरजेंसी इल्हाम हुआ कि मेरी अलालत हस्ब रवायत जलालत में तब्दील हुई चाहती है। सेठ आंखें फाड़े सबकी बातें सुन रहा था। फिर वह पास पड़ी कुर्सी पर गिर गया और इशारे से पानी मांगा। फहमी दौड़ कर गई और पानी का ग्लास भर कर ले आई। सेठ ने एक ही सांस में पानी चढ़ा लिया और कुछ देर सर नीचे किए बैठा रहा। मेरा रुआं कांप रहा था। फहमी, शाहरुख और टवाना तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। ठीक 2 मिनट तक सेठ इसी तरह बैठा रहा। फिर उसने एक झटके से चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखों से खून लपक रहा था। कमीने, मैं तेरा हशर कर दूंगा। मैं तेरा वो हशर करूंगा कि तेरी नस्लें तक कांप जाएंगी। तूने अभी तक सेठ खूबसूरत का प्यार ही देखा है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि गैरत का सवाल आ जाए तो सेठ कितना हौलनाक साबित होता है। उसने मुझे मुंह से दबोच लिया। दर्द के मारे मेरी चीखें निकल गईं, लेकिन अब मेरी चीखों की किसे परवाह थी। सेठ ने मुझे वापस बेड पर धक्का दिया
اور تیزی سے اپنا موبائل نکال لیا۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے نمبر ملایا اور لائن ملتے ہی پنکارا، DIG سے بات کراؤ۔ فہمی بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اصلی شاہ رخ ٹوانے کے کندھے سے کندھا ملائے کھڑا تھا اور ٹوانے کی آنکھوں سے ہمیشہ کی طرح شیطانیت چمکتی نظر آ رہی تھی۔ میرے لیے واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اب کی بار میں نے سوچ لیا تھا کہ کوئی بھاگ دوڑ نہیں کروں گا، بہت ہو چکا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ سیٹھ کو جو کچھ بتایا گیا تھا وہ جھوٹ تھا، لیکن بہرحال ایک بات کا مجھے اطمینان تھا کہ جیسے بھی ہوا کم از کم سیٹھ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ میں شاہ رخ نہیں ہوں۔ لیکن ایک فکر مجھے اب بھی کھائی جا رہی تھی۔ جانی نے بتایا تھا کہ شاہ رخ اور ٹوانا سیٹھ کی جان کے در پہ ہو رہے ہیں، تو کیا اب وہ سیٹھ کو چھوڑ دیں گے؟ میرے خیال میں تو اب انہیں سیٹھ کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ ساری گیم ان کے حق میں جا رہی تھی اور سیٹھ کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اب وہ اصلی شاہ رخ کے لیے وہ سب کر گزرے گا جو کبھی میرے لیے کرنا چاہتا تھا۔ میں سیٹھ خوبصورت بات کر رہا ہوں۔ جی ذرا ایسے کیجیے کہ فوری طور پر اسپیشل اسکواڈ بھجوائیے، میں نے ایک فراڈیے کو گرفتار کروانا ہے۔ جی میں انتظار کر رہا ہوں۔ سیٹھ نے فون بند کر دیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ٹوانا آگے بڑھا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میری مانے تو پولیس کو رہنے ہی دیں، اسے میرے حوالے کر دیں، مجھے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ٹوانے نے ایسے کہا جیسے اس نے مجھے پیس کر خارش کی دوائی بنانی ہو۔ نہیں علمدار، یہ تمہارا نہیں پولیس کا کیس ہے، میں اس کی ٹانگیں توڑوا دوں گا، یہ موت مانگے گا لیکن اسے موت نہیں ملے گی۔ ایسے فراڈیوں کی وجہ سے ہی شریف گھرانے تباہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ شاہ رخ کی طرف مڑا، شیم فار یو، مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے میرے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میں پہلے دن سے ہی تم سے بہت متاثر ہوں، تم نے نہ صرف میرا دیوان پوری توجہ سے سنا بلکہ ہر قدم پر مجھے مفید مشوروں سے بھی نوازا۔ لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ اچانک تمہارا ہم شکل فراڈیا درمیان میں کہاں سے وارد ہو گیا؟ کیا یہ کافی دنوں سے میرے گھر میں رہ رہا تھا؟ نہیں انکل، شاہ رخ نے معصومیت سے کہا، یہ تو جب میری اور فہمی کے آپس میں ناراضگی ہوئی تو اسی بات کا فائدہ اٹھا کر گھر میں گھس آیا اور فہمی سمجھی کہ یہ میں ہی ہوں۔ جسٹ لائک اے ٹائیگر، خنزیر نہ ہو تو۔ شیخ نے میری طرف دیکھ کر نفرت سے زمین پر تھوکا۔ بھائی جی، میرے سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دیجیے، ہم لاکھ برے سے ہی لیکن ہیں تو ایک خون۔ ہاں ڈیڈی، چاچو بہت اچھے ہیں، یہ نہ ساتھ دیتے تو پتہ نہیں یہ فراڈیا میرے ساتھ کیا کچھ کر گزرتا۔ فہمی ٹوانے سے لپٹ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں ٹھنڈی آہ بھری، واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر ٹوانا نہ ہوتا تو میں نے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کر گزرنا تھا۔ سیٹھ نے ایک ہنکارا بھرا اور پھر خاموشی سے پائپ سلگا لیا۔ اس کی ہر حرکت سے اضطراب نمایاں تھا، ظاہری بات ہے وہ بیٹی کا باپ تھا، غصہ اس کا حق تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ مجھے یوں بیڈ پر آڑا ترچھا دیکھ کر وہ چونک گیا۔ آپ اس طرح کیوں لیٹے ہیں؟ آپ کو چوٹ لگی ہے، برائے کرم سیدھے لیٹیں، ٹانکے کھل جائیں گے۔ ٹانکے تو اس کے تھانے جا کر کھلیں گے ڈاکٹر صاحب۔ ٹوانا گرجا۔ تھانے کیا مطلب؟ او جناب، یہ فراڈیا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے۔ ٹوانا تیزی سے بولا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے ڈاکٹر، سیٹھ نے مختصراً کہا۔ ڈاکٹر حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا، تاہم اس نے اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کی اور خود کو قدرے سنبھالتے ہوئے بولا، لیکن سیٹھ صاحب، آپ ہی نے تو اسے وارڈ کی بجائے اتنے مہنگے کمرے میں رکھا ہے۔ یو آر رانگ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو ڈاکٹر، لیکن یہ میری غلطی تھی، میں اسے اپنا داماد سمجھتا رہا جبکہ یہ تو فراڈیا نکلا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک یہ ہسپتال میں ہے ہمارا مریض ہے اور ہم مریض کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہیں۔ فہمی تل ملا گئی۔ کمال ہے، اب آپ ایک فراڈیا کی حمایت کریں گے؟ ڈاکٹر مڑا۔ یہ یقیناً فراڈیا ہوگا لیکن اس وقت تو مریض ہے نا۔ میں ڈاکٹر کی فرض شناسی پر اش کر اٹھا۔ ایسے ڈاکٹر تو آج کل فلموں میں بھی نہیں ملتے۔ میں نے خلوص دل سے ڈاکٹر کی ترقی کے لیے دعا کی۔ تو ٹھیک ہے، اگر یہ مریض ہے تو آپ اسے ٹھیک کیجیے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ میں اس کے اخراجات سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ سیٹھ نے کش لگایا۔ ڈاکٹر چونک اٹھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے، فارم پر آپ کے دستخط موجود ہیں۔ بالکل ہیں، اور میں اب تک کے اخراجات بھی دوں گا، لیکن آگے کا جو خرچہ ہوگا وہ آپ کے اپنے ذمہ ہوگا۔ میں ایک سرنج تک کے پیسے نہیں دوں گا۔ تم اپنا خرچہ خود افورڈ کر سکتے ہو؟ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا۔ اللہ پاک کی قسم بالکل بھی نہیں۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور وارڈ بوائے کو آواز دی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بیچارہ مجھے مجبوراً پرائیویٹ کمرے کی بجائے وارڈ میں شفٹ کروانا چاہ رہا ہے۔ کتنا رحم دل ڈاکٹر تھا وہ۔ وارڈ بوائے تیزی سے اندر آیا۔ جی سر۔ ڈاکٹر نے میری طرف اشارہ کیا۔ اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دو۔ میں بوکھلا گیا۔ جسے میں رحمت کا فرشتہ سمجھ رہا تھا وہ کم بخت بھی دنیا دار نکلا۔ یہ ڈاکٹر ہوتے ہی ایسے ہیں، پیسے کے پجاری۔ وارڈ بوائے حکم کی تعمیل میں میری طرف بڑھ رہا تھا
کہ میں نے جلدی سے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا شاہ رخ بول پڑا، اسے اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس مقصد کے لیے پولیس آتی ہی ہوگی۔ السلام علیکم۔ دروازے سے داروغہ جہنم کی آواز ابھری اور مجھے چکر آ گیا۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا، وہی ظالم تھا تھانے دار، 6-7 سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر شاہ رخ پر پڑی اور اس کا منہ بن گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے شاہ رخ کی گردن پکڑ لی۔ کیوں اے مردود، کھل گیا نا تیرا راز؟ میں تو پہلے دن ہی پہچان کیا تھا کہ تیرے جیسا خبیث فراڈیا کسی بڑے چکر میں ہے۔ فہمی غصے میں آ گئی۔ چھوڑے اسے، یہ میرا شوہر ہے۔ تھانے دار نے حیرت سے آنکھیں مٹکائیں۔ سبحان اللہ، یعنی میڈم آپ ابھی بھی اس پتہ نہیں کس کے حق میں بول رہی ہیں؟ ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی، ادھر میں بیڈ پر سکڑتا جا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا بس اب کیمرہ کسی بھی وقت اپنا رخ میری طرف کر سکتا ہے۔ تھانے دار پوری طرح شاہ رخ پر گرم ہو رہا تھا اور عین اسی لمحے فہمی نے اسے آگاہ کیا کہ مرکزی کردار ادھر بیڈ پر ہے۔ تھانے دار نے چونک کر میری طرف دیکھا، اپنی آنکھوں کو ملا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا قریب آ گیا۔ تھوڑی دیر مجھے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر اپنی جیب میں ہاتھ مار کر ایمبیسی کا سگریٹ نکالا اور سلگا کر ایک لمبا سا کش لیا۔ میں بخوبی محسوس کر سکتا تھا کہ اگر اس نے زوردار تھپڑ رسید کیا تو گونج کم از کم 100 گز تک جائے گی۔ تم وہی ہو جسے میں نے گلی نمبر 3 سے گرفتار کیا تھا۔ اس نے بغور میرا جائزہ لیا۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن میرے ہونٹ تھڑ تھڑا کر رہ گئے۔ تاہم میں نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ میڈم کے گھر سے بھی میں نے تمہیں گرفتار کیا تھا؟ میں نے گردن ہاں میں ہلا دی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے انسپکٹر صاحب، ہمارے گھر سے تو آپ شاہ رخ کو غلطی سے گرفتار کر کے لے گئے تھے، یاد ہے نا؟ میں نے تھانے میں آپ سے کہا تھا کہ یہ میرے شوہر ہیں۔ فہمی کو یکدم احساس ہوا کہ اگر وہ زیادہ دیر چپ رہی تو کچھ گڑبڑ ہی نہ ہو جائے۔ تھانے دار شاہ رخ کی طرف مڑا۔ تو آپ ہیں شاہ رخ؟ جی ہاں، اس نے جلدی سے کہا۔ اس دن آپ ہی تھانے میں آئے تھے؟ جی ہاں۔ شاہ رخ نے فہمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ! تھانے دار نے ہنکارا بھرا۔ میں شرمندہ ہوں کہ آپ کے ہم شکل فراڈیے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ ویسے آپ کرتے کیا ہیں؟ میں یہ سائنسدان ہے۔ فہمی مدد کو لپکی۔ انسپکٹر، یہ کس قسم کی تفتیش میں پڑ گئے ہو؟ ٹوانا بولا۔ تھانے دار نے چونک کر ٹوانے کی طرف دیکھا اور مزید چونک اٹھا۔ ارے ٹوانا صاحب، آپ اور یہاں؟ بھئی فہمی میری بھتیجی ہے اور شاہ رخ میرے بھائی کا داماد ہے۔ اوہ، یاد آیا۔ ٹوانا صاحب، آپ ہی نے تو اس فراڈیے کو جیل سے رہا کروایا تھا، یاد ہے نا؟ ہاں، سب یاد ہے۔ اس الو کے پٹے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ میرا ورکر ہے۔ میں بھی دھوکہ کھا گیا۔ اصل میں میرے اتنے ورکر ہیں کہ مجھے تو ان کی شکلیں بھی یاد نہیں۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں اسے پہچان گیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ کنٹینیو دس ٹاپک، چھوڑو اس موضوع کو اور اسے فوری طور پر تھانے لے جاؤ۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم اس پر اپنے تمام اوزار آزماؤ۔ سیٹھ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور میرا رنگ پیلا پڑ گیا۔ قدرت نے میرے ساتھ ایسا بھیانک مذاق کیا تھا کہ میں تو کھل کے رو بھی نہیں سکتا تھا۔ میں پوری طرح اس ساری کہانی میں دھنس گیا تھا اور ہر طرف سے ثبوت میرے ہی خلاف تھے۔ میں کافی دفعہ تھانے جا چکا تھا اور پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اب کی بار میری واپسی بیساکھیوں پر ہی ہونی تھی۔ چلو توتے، تھانے دار پچکارا۔ میں باتھ روم جانا چاہتا ہوں۔ تھانے دار نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور بڑے لاڈ سے بولا، چھوڑو یار، یہ کن تکلفات میں پڑ رہے ہو؟ تھانے چلو، وہاں تمہیں باتھ روم جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیا خیال ہے؟ سیٹھ صاحب، ایک چھوٹی سی بات تو سن لیں، میں نے لجاجت سے کہا۔ نہیں ڈیڈی، فہمی نے تیزی سے کہا، اب اس کی کوئی بات نہیں سننی اور اب ہمیں یہاں رکنا بھی نہیں چاہیے۔ انسپکٹر، اسے گرفتار کرو اور تھانے لے جا کر اس کی اوقات یاد دلاؤ۔ آئے انکل، آؤ شاہ رخ، چلیں ڈیڈی۔ وہ زبردستی سب کو ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ فہمی، میں کراہا، خاموش۔ تھانے دار نے میری گردن میں ڈنڈا چبو دیا اور میری آواز وہیں گھٹ کر رہ گئی۔ سب لوگ چلے گئے تھے اور اب کمرے میں صرف سیاہ وردیوں والے شکاری مجھے للچائی ہوئی نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں ہمیشہ ان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب رہا تھا۔ یقیناً وہ اگلا پچھلا حساب بے پاک کرنے کے چکر میں تھے۔ دو سپاہی آگے بڑھے۔ میرے مریل ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی اور گھسیٹتے ہوئے ہسپتال سے باہر کھڑے ڈالے میں لے آئے۔ بہت سے لوگ میرا تماشا دیکھ رہے تھے، تاہم وہ سب میرے لیے اجنبی تھے اور میں ان کے لیے۔ ویسے بھی گرفتار ہونے کا خاصا تجربہ ہو چکا تھا، اسی لیے مجھے کوئی خاص قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ لوگوں کے ہجوم میں مجھے جانی اور شریفہ کا پریشان چہرہ بھی دکھائی دیا، لیکن میں نے منہ پھیر لیا۔ میں چوتھی دفعہ تھانے پہنچ چکا تھا۔
تھانے دار نے مجھے حوالات میں بند کرنے کا حکم دیا اور خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حوالات میں 4 حوالاتی اور بھی تھے۔ میں نے بڑے اشتیاق سے دیکھا کہ شاید ابا پھر یہیں کہیں ہوں، لیکن شاید وہ رہا ہو چکے تھے۔ آخری بار فہمی سے جب میرا ٹاکرا ہوا تھا تو اس نے تھانے فون کر کے انسپکٹر سے ابا کو رہا کروانے کے لیے کہا تھا۔ یقیناً ابا آرام سے گھر بیٹھے مرونڈا کھا رہے ہوں گے۔ گھر کی یاد نے مجھے پھر سے بے چین کر دیا۔ وہ رات میں نے پہرے دار کے چکر گنتے گنتے گزاری۔ اگلی صبح مجھے تھانے دار کے حضور پیش کیا گیا۔ میں نے کمرے میں جانے سے پہلے اللہ سے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگی اور ہتھکڑیوں سمیت پیش ہو گیا۔ تھانے دار چائے کے ساتھ پاپے نوش فرما رہا تھا اور اتنی گرم جوشی سے ناشتہ کر رہا تھا کہ شرب شرب کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے آخری شرب کیا اور آستین سے منہ اور مونچھوں کو صاف کرتے ہوئے سپاہی کو برتن لے جانے کا اشارہ کیا۔ تم ہمارے پرانے گاہک ہو، اسی لیے تم سے سزا میں رعایت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے میڈیم سائز ڈکار دیا۔ میں حوندک بنا کھڑا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کی رعایت کی بات کر رہا تھا۔ رعایت یہ ہوگی کہ تم اپنی پسند کی سزا منتخب کر سکتے ہو۔ بڑی مہربانی جی۔ میں نے تہہ دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور سوچنے لگا کہ کون سی سزا قبول کی جائے۔ اس نے بھی شاید میرے ذہن کو پڑھ لیا تھا، اسی لیے کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، آؤ میں تمہیں مختلف سزائیں دکھاتا ہوں۔ میرے ساتھ کھڑے سپاہی نے میری ہتھکڑی کو مضبوطی سے پکڑا اور مجھے لے کر تھانے دار کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے ہم تھانے کی پچھلی سمت آ گئے۔ یہاں ایک بہت بڑا سا ہال کمرہ تھا جس میں 2 سپاہی دھوتیاں پہنے یسو پنجو کھیل رہے تھے۔ تھانے دار کو دیکھتے ہی دونوں یکدم کھڑے ہو گئے اور زور سے سلوٹ کیا۔ تھانے دار گرجا، اوئے کتنی دفعہ کہا ہے کہ دھوتی پہننی ہو تو اتنا اونچا سلوٹ مت مارا کرو۔ اچھا جی، دونوں نے بیک وقت کہا، ذرا اس چڑے کو پہلی سزا دکھاؤ۔ ایک سپاہی نے گھور کر میری طرف دیکھا، پھر الماری میں سے ایک فٹ بال نکال لیا اور دونوں سپاہی فٹ بال کھیلنے لگے۔ میں شدید حیرانی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگا۔ تھانے دار نے انہیں سزا دکھانے کے لیے کہا تھا اور وہ مزے سے فٹ بال کھیلنے لگے تھے۔ ہاں بھائی کمالے، یہ بھی ایک سزا ہے۔ بتاؤ یہ والی سزا تمہیں قبول ہے؟ میری خوشی کی تو انتہا نہ رہی۔ یہ سزا کہاں تھی؟ یہ تو کھیل تھا۔ اس سے پہلے کہ میں جھٹ پٹ ہاں میں سر ہلاتا، احتیاطاً تھانے دار سے پوچھ ہی لیا، مجھے کون سے سپاہی کے ساتھ کھیلنا ہوگا؟ دونوں کے ساتھ، اس نے اطمینان سے کہا۔ دونوں کے ساتھ؟ لیکن میں اکیلا ان دونوں کے ساتھ کیسے کھیل سکوں گا؟ گھبراؤ مت، یہ خود تمہارے ساتھ کھیل لیں گے۔ میں سمجھا نہیں۔ تمہارا کردار فٹ بال کا ہوگا، آواز آئی اور میں دہل گیا۔ اس بھیانک سزا کا تصور کرتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یعنی یہ دھوتی والے موٹے موٹے 2 سپاہی مجھے فٹ بال کی طرح پیٹیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، میں چلا اٹھا۔ تھانے دار نے ایک ہنکارا بھرا اور سپاہیوں سے بولا، اسے دوسری سزا دکھاؤ۔ یہی دکھاؤں؟ سپاہی نے معدب لہجے میں پوچھا۔ تھانے دار نے کچھ سوچا پھر بولا، ہاں یہی دکھا دو۔ ٹھیک ہے سر۔ سپاہی نے فوراً کہا اور اندر سے ایک بڑی سی فوٹو اٹھا لایا اور میرے سامنے کر دی۔ فوٹو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بش کی فوٹو ہے، تمہیں اس کی لگاتار 100 چمیاں لینی ہیں، سپاہی نے خوف زدہ کر دینے والے لہجے میں کہا اور مجھے بے اختیار ابکائی آ گئی۔ میں نے تیزی سے کہا، مجھے پہلی سزا منظور ہے۔ تھانے دار کا زوردار کہا کمرے میں گونجا۔ بڑی جلدی ہار مان لی؟ ظاہری بات ہے، میں نے ایسی سزا منتخب کی ہے جس کے بعد کم از کم میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل تو رہ سکوں۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے، آج رات سے تمہاری سزا پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اوئے نذیرے، اپنے ہاتھوں پیروں کو تیل لگائے رکھنا اور احتیاطاً عیدی والوں کی ایمبولینس کا نمبر بھی ذہن میں رکھنا، کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تھانے دار نے حکم جاری کیا اور ساتھ ہی اشارہ کیا۔ دونوں سپاہی باہر چلے گئے۔ اب کمرے میں صرف میں اور تھانے دار تھے۔ میں فٹ بال بننے کے لیے پوری طرح تیار تھا، تاہم یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا تھا کہ جو 2 سپاہی میرے ساتھ اولمپک کھیلیں گے انہیں ہینڈ بال کا فاؤل کھیلنے کی اجازت ہوگی یا نہیں۔ تھانے دار قریب پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا اور مجھے اشارے سے فرش پر بیٹھنے کو کہا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ ذرا ہاتھ دکھاؤ، اس نے کہا۔ میں نے جھجکتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ کیوں؟ وہ غصے سے لال ہو گیا۔ پھر آپ کہیں گے کہ ہاتھ دکھا گیا ہے۔ میں نے بے بسی سے جواز پیش کیا۔ تم مراسی تو نہیں؟ تھانے دار نے بغور میرا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم راجپوت ہیں۔ کوئی ثبوت؟ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا جی کہ میرے ابا راج کا کام کرتے ہیں، میں ان کا پوت ہوں، تو پھر راجپوت ہی ہوا نا۔ اوئے کمینے، میں تجھ سے تیری ذات پوچھ رہا ہوں۔
थाने दार ने मेरी बगल में डंडा चबोया। ज़ात हमारी जी शेख है। तेरा बाप भी शेख है? नहीं जी, वो चुगताई है। उल्लू के पट्टे, अगर तेरा बाप चुगताई है तो तू शेख कैसे हो गया? बस ये हमारे घर में शख्सी आज़ादी बहुत है। मैंने हथकड़ियों समेत सर खुजाया। अच्छा बकबक ना कर, हाथ आगे कर। मैंने हाथ आगे कर दिया। वो आगे को झुक आया और बारीक बीनी से मेरा हाथ देखने लगा। मेरी शादी कब होगी जी? मैंने बड़े इश्तियाक से पूछा। उसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद किया और लगातार कई दर्जन गालियां देते हुए चिल्लाया, मैं तेरे बाप का नजूमी हूँ? उल्लू के पट्टे, ये थाना है ना कि कोई कंपनी बाग नहीं जहां तुम मजे से हाथ की लकीरें दिखाता फिरे। उस कमबख्त का थप्पड़ इतना जबरदस्त था कि मेरे मुंह की चूल्हें तक हिल गईं। मेरा तजर्बा है कि पुलिस वालों के हाथ इसलिए भी सख्त होते हैं कि ज़्यादातर पुलिस वाले देहात से ताल्लुक़ रखते हैं और पुलिस में आने से पहले खेती बाड़ी का काम करते हैं। आप कभी तजर्बा करके देख लीजिएगा। हर चौथा कांस्टेबल आपको यही कहानी सुनाएगा कि मैंने अपने नाने का ट्रैक्टर बेचकर रिश्वत दी और पुलिस में भर्ती हो गया। ऐसे पुलिस वालों की वर्दी से जान जाती है ये गश्त पर हों तो मजबूरन वर्दी पहन लेते हैं, वरना गर्मी के मौसम में तो थानों में उनकी अक्सरियत बुनियान और धोती पहनकर मुकदमे दर्ज कर रही होती है। ओए फतेह मोहम्मद, ज़रा अंगूठा लगाने वाले सिपाही को लाओ, एक सादा कागज़ भी साथ ले आना। फतेह मोहम्मद ने आवाज़ सुनी और जल्दी से स्टैम्प, पैड और कागज़ लेकर दौड़ा दौड़ा इधर आ गया। थानेदार ने मेरे हथकड़ी बंधे हाथों को पकड़ा, अंगूठे पर स्याही लगाई और कागज़ पर लगा दिया। मैं घबरा गया। पता नहीं उसने अंगूठा क्यों लगवाया था। सुना था कि पुलिस वाले ज़ेरे हिरासत मुलजिम को पुलिस मुकाबले में मारने से पहले काफ़ी सारी जगहों पर अंगूठे लगा लेते हैं, तो क्या मैं भी पुलिस मुकाबले में पार होने वाला था? मुझे सेठ के अल्फाज याद आ गए। उसने कहा था, तुम मौत मांगोगे लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तो क्या इंस्पेक्टर मुझे किसी और चक्कर में फंसवाने की तैयारी कर रहा है? सर जी, एक बात पूछूं? मैंने एहतियातन अपने गालों पर हाथ रख लिए। थानेदार ने सर हिलाकर इजाज़त दे दी। मैंने डरते डरते अंगूठा लगाने की वजह पूछी। थानेदार ने कोई जवाब देने के बजाय फतेह मोहम्मद को हुक्म दिया कि वो मुझे वापस हवालात में ले जाए। मैं समझ गया कि शहंशाह का मूड नहीं है, लिहाजा चुपचाप उठ खड़ा हुआ। फतेह मोहम्मद ने मुझे वापस हवालात में बंद कर दिया और मैं सुलाखों के साथ टेक लगाकर सोचने लगा कि क्या कभी मैं इस घन चक्कर से निकल पाऊंगा। टवाने और शाहरुख ने कमाल होशियारी से हालात बदल दिए थे, लेकिन वो दोनों कुछ भी ना कर सकते थे। अगर फहमी की आशेर बात ना हासिल होती, लेकिन मुझे हैरत थी कि शाहरुख ने 2 करोड़ का चेक क्यों वापस कर दिया। हालांकि अगर वो चाहता तो बड़े आराम से उसे कैश करवा सकता था, लेकिन उसने सेठ और फहमी का एतमाद हासिल करने की कोशिश की थी और इसमें 100% कामयाब रहा था। ताहम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो मुस्तकबिल में टवाने के साथ मिलकर क्या करने वाला था। मेरे इख्तियार में बहुत कुछ था, मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन सिर्फ इसी सूरत में जब सेठ मेरी बात पर यकीन करता। लेकिन वो तो शिद्दत से मेरे खिलाफ हो चुका था। ओए उठ, तेरी मुलाकात आई है। पहरेदार ने मुझे ठोका दिया और मैं उछल पड़ा। मुझसे मुलाकात करने कौन आ सकता था। मैं तेज़ी से सीधा हो गया। थोड़ी देर बाद हवालात के मेन गेट का दरवाज़ा खुला और शरीफा अंदर दाखिल हुई। उसने इधर उधर नज़र डाली, फिर मुझे देखते ही सीधी मेरी तरफ बढ़ी। शरीफा की कोई वक़्त नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस वक्त उसका आना डूबते को तिनके का सहारा लगा। बात खुल गई ना आखिर, उसने सुलाखों के करीब आते हुए कहा। हाँ शरीफा, बात खुल भी गई, बंद भी हो गई और बिगड़ भी गई। मुझे पता है, जानी और मैंने अस्पताल में होने वाली तमाम बातें सुन ली थी। तू बता, तेरे साथ थाने में क्या सलूक हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता रात को डीब्रीफिंग होगी। ये डीब्रीफिंग क्या होती है? उसने हैरत से पूछा। मैंने एक आह भरी। मत पूछ शरीफा, बस ये समझ ले कि एक तरह की सरकारी लिटरोल होती है। वो मज़ीद करीब हो गई और इधर उधर देखते हुए सरगोशी में बोली, पता है, सेठ ने सारी जायदाद शाहरुख के नाम लिख दी है और टवाने को भी माफ़ कर दिया है। मैंने चुप कर सुना था। शाहरुख और फहमी अगले हफ्ते दोबारा शादी कर रहे हैं, लेकिन ये शादी खुफिया होगी। उन्होंने तेरे दस्तखतों वाले कागज़ पर तेरी तरफ से तलाकनामा भी तैयार करवा लिया है। शरीफा बोलती जा रही थी और मेरे आंसू गिरते जा रहे थे। मर्द होकर रोता है? शरीफा ने ताना दिया। रो नहीं रहा शरीफा, बस गालिब का एक शेर याद आ गया है। गालिब कौन? वो पान वाला? जो मर्जी समझ लो। उसका शेर है कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया।
हाय, ये गालिब का गाना है। ये तो मैं बचपन में बहुत गाया करती थी। शरीफा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सेठ को सारी सूरत हाल बता दो? तुम्हें तो हर बात का पता है। तेरा दिमाग तो ठीक है? वहाँ सब तेरे खिलाफ हो रहे हैं, इस वक्त बात करना ठीक नहीं होगा। तो फिर कब बात करोगी? जब मेरे सारे ख्वाब उजड़ जाएंगे। मैंने दांत पीसे, बेफिक्र रह। मैंने और जानी ने एक प्लान सोचा है, और खुदा के लिए मैंने दरमियान में ही उसकी बात काट दी। अपना प्लान ना आजमाना। पहले ही तुम्हारे प्लान की वजह से मैं यहाँ जंगले के पीछे पड़ा हूँ। ओए, ज़्यादा टर की तो अंदर आकर गला दबा दूंगी। शरीफा गुर्राई। मैंने कुछ कहने की बजाय मुट्ठियाँ भींच लीं। शरीफा को नाराज़ करना मुनासिब नहीं था। वो बेचारी तो इतनी खतरनाक सूरत हाल में भी मेरा पता लेने आई थी, लेकिन मैं उनका प्लान सुने बगैर हामी कैसे भर लेता। अगरचे वो दोनों दिल के अच्छे थे, लेकिन मुझे पता था उनसे ज़रा सी भी गलती हो गई तो मेरे साथ वो भी पिस जाएंगे। शरीफा, तुझे रब का वास्ता, मुझे कुछ तो बता कि तूने क्या प्लान सोचा है। शरीफा चंद लम्हे मुझे घूरती रही, फिर मोहतात अंदाज में बोली, कान इधर ला। मैं जल्दी से दाएं तरफ घूम गया और ऐन उसी वक्त पहरेदार गरजा, ओ बीबी, चलो वापस, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है। जल्दी बोलो, जल्दी। मैंने सरगोशी की। शरीफा इत्मीनान से पीछे हट गई। नहीं, टाइम खत्म हो गया है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। मैं गुस्से में चिल्लाया, अपना ख्याल रखूँ? यानी तेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पिकनिक मनाने आया हूँ? 2 मिनट की बात थी, खामखा अपनी बक में सारा वक्त बर्बाद कर दिया। शरीफा ने गेट के करीब पहुंचकर मुंह मेरी तरफ किया और कोई खासी तगड़ी गाली दी, जिसकी आवाज़ तो मुझ तक नहीं पहुंची, ताहम होंठों की जुम्बिश से मैं बखूबी समझ गया कि उसने अम्मा के लिए कोई नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए हैं। रात भर मैं फुटबॉल मैच का इंतज़ार करता रहा, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, कोई भी मुझे स्टेडियम तक ले जाने के लिए नहीं आया। सारी रात करवटें बदलते हुए गुजरी। उससे अगली रात भी यही हुआ। 3 दिन गुजर गए, लेकिन किसी ने मेरी तरफ मुंह करना भी गवारा न किया। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे हवालात में डालकर भूल गए हैं। चौथे रोज़ मेरा बुलावा आ गया और तब पता चला कि थानेदार एक खसूसी रेट पर गया हुआ था, जिसकी वजह से वो 3 दिन थाने नहीं आ सका। मैं थानेदार के कमरे में पहुंचा तो उसके पास एक और अधेड़ उम्र मखबूतुल हवास टाइप बंदा भी बैठा था। थानेदार ने सिपाही को जाने का कहा और मुझे बेंच पर बैठने का इशारा किया। अधेड़ उमर ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा, फिर उठा और इत्मीनान से करीब आकर मेरे हाथों का जायजा लेने लगा। या अल्लाह खैर, मैं घबरा गया। कल थानेदार मेरे हाथ देख रहा था और अब ये अधेड़ उमर, आखिर बात क्या है? ये मेरे हाथों में से मेरा कौन सा जुर्म तलाश कर रहे हैं? तुम्हारी हाथ की लकीरें बहुत मध्यम हैं, अधेड़ उमर ने मिनमिनाती हुई आवाज़ में कहा। जाहिरी बात है जी, मध्यम तो हो ही जाती हैं, मैंने शर्मिंदगी से कहा। यह अंगूठा तुम्हारा है? उसने एक कागज़ मेरे सामने लहराया और कागज़ पर नज़र पड़ते ही मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। ये वही कागज़ था जिस पर फहमी ने मेरी तरफ से तलाकनामा लिखवा रखा था। मैं अपना बेबस अंगूठा हज़ारों में से पहचान सकता था। हाँ, ये मेरा ही अंगूठा है। और ये, उसने दूसरा कागज़ सामने किया। ये वो उस अंगूठे वाला कागज़ था जो गुज़िश्ता दिनों थानेदार ने मुझसे लगवाया था। मैंने जल्दी से अस्पात में सर हिलाया। ये भी मेरा ही अंगूठा है। अधेड़ उमर ने जेब से मुहद्दब अदसा निकाला, गौर से दोनों कागज़ों का मुआयना किया, फिर मेरे अंगूठे पर नज़रें गाढ़ीं और तवील सांस लेते हुए ऐलान किया, ये अंगूठे इसी के हैं। अधेड़ उमर का ये जुमला सुनते ही थानेदार पर एक बेचैनी सी छा गई। वो कुर्सी से उठा और दाएं बाएं टहलने लगा। तुम जा सकते हो, थानेदार की आवाज़ आई। शुक्रिया सर। मैं ये सुनते ही दरवाजे की तरफ लपका। ओए तुम नहीं, थानेदार चिल्लाया और मैं वहीं बुत बन गया। ये जो तेरी फुर्तियां हैं ना, ये तुझे कुत्ते की मौत मरवा देंगी। उल्लू के पट्टे, मैंने जेलानी को जाने के लिए कहा है। थानेदार ने मेरी गर्दन दबोच ली। वैसे आपस की बात है, इस पूरे नॉवल में एक गाली बहुत आई है, तो भाई कुछ ज़्यादा ही पसंद है राइटर को। खैर वो गाली लाइक पढ़ने में इतनी कबाहत नहीं है, उल्लू का पट्टा लाइक इतनी बुरी नहीं है, इसलिए मैं पढ़ देती हूँ। जेलानी उर्फ अधेड़ उमर मौके की नज़ाकत को समझते हुए फ़ौरन खड़ा हुआ, शुक्रिया कहा और दुम दबाकर बाहर निकल गया। बैठो यहाँ, थानेदार ने मुझे दोबारा बेंच पर पटक दिया। अब जो कुछ पूछूं सोच समझ कर जवाब देना। ठीक है जी। ये बताओ तुम्हारे पास निकाहनामा है? मैं खामोश हो गया।
थाने दार गुस्से से मेरे जवाब का इंतजार करने लगा। 5 मिनट तक जब मैं खामोश रहा तो उसने जोर से मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाया, ओए भौंकता क्यों नहीं? सर जी, आप ही ने तो कहा था कि जो कुछ पूछूं उसका सोच समझकर जवाब देना। ये तुम सोच समझ रहे थे? थानेदार ने दांत पीसे। जी हाँ। मैं शर्मा गया। मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। सर से पांव तक मिरासी है तू। बोल, जो मैंने पूछा है वो है तेरे पास? जी हाँ, निकाहनामा मेरे पास ही है। थानेदार हैरान हो गया। लेकिन तलाशी में तो तेरे पास से सिर्फ 12.25 रुपये बरामद हुए थे। मैंने आह भरी। निकाहनामा मैंने खुफिया जगह पर रखा हुआ है जी। पसलियों में कोई सेफ लगवाया हुआ है? वो गिर जा। नहीं जी, एक और बड़ी खुफिया जगह है। लेकिन आप बताएं तो सही, आपने निकाहनामा क्या करना है? अब की बार थानेदार ने कुछ लम्हे तोकफ किया, फिर करीब पड़े जग से पानी का एक ग्लास एक ही सांस में चढ़ाया और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, कमाले, मुझे शक है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आप सही कह रहे हैं। देखें ना, फलस्तीन में भी गड़बड़ है, इराक में भी गड़बड़ है, अफगानिस्तान में भी गड़बड़ है और यकीन करें रात से मेरे पेट में भी गड़बड़ है। देखो, थानेदार ने नरमी से कहा, मैं मजाज का गर्म जरूर हूं लेकिन मुझे अपनी वर्दी और फराइज का भी एहसास है। मुझे ये बताओ कि अगर पहले वाले कागज पर अंगूठा तुम्हारा है तो वो शाहरुख क्यों कह रहा था कि उस दिन थाने में वो मौजूद था? अगर वो थाने में था तो उस कागज पर असूली तौर पर उसका अंगूठा होना चाहिए। कमाले, मैं असली फ्रॉडिये को पकड़ना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बेकसूर हो, लेकिन मैं तुम्हारी इसी सूरत में मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे सारी तफसील बताओ और निकाहनामा भी दिखाओ। थानेदार की बातों ने मेरे अंदर एक नया जोश और बलबला पैदा कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कुदरत मदद की ऐसी सूरत भी निकाल देगी। लेकिन थानेदार का गुज़िश्ता रवैया देखते हुए मैं कुछ कहते हुए झिझक सी महसूस कर रहा था। ताहम अब मुझे किसी बात का खतरा नहीं था। फहमी तो वैसे भी मेरे हाथों से निकल गई थी। अब मैं निकाहनामा फाड़ भी देता तो कोई हर्ज नहीं था। अब तो असल मसला सेठ को बचाने का था और उसके लिए मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार था। मैंने शलवार के नेफे में छुपाया हुआ निकाहनामा निकाला और थानेदार के सामने रख दिया। थानेदार ने चमकदार आंखों से निकाहनामा वसूल किया और तेजी से उसके मंदराजात पढ़ने लगा। मैं उसके तासुरात का जायजा ले रहा था जो हर मिनट बाद बदल रहे थे। उसने पूरी तफसील से निकाहनामा पढ़ा और फिर गहरा सांस लेकर सर ऊपर उठाया। मेरा ख्याल ठीक निकला, तुम वाकई बेकसूर हो। और अब देखो मैं उस फ्राडिये शाहरुख को कैसे सबक सिखाता हूँ। सर जी, एक और भी फ्राडिया है। कौन? टवाना बहुत बड़ा फ्राडिया है। वही शाहरुख के साथ मिलकर सेठ की जायदाद पर कब्जा करने के मंसूबे बना रहा है। बेफिक्र रहो, अब सेठ को कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें शायद इल्म नहीं कि फहमी ने तुम्हारी तरफ से तैयार किया गया तलाकनामा तस्दीक के लिए मेरे पास ही भिजवाया है। अब देखते जाओ होता क्या है। क्या आप तस्दीक कर देंगे? मैंने आहिस्ता से पूछा। थानेदार उठ खड़ा हुआ और मेरी तरफ बढ़ा। मैंने कांप कर सर झुका लिया। वो मेरे करीब हुआ, मुझे उठाया और गले से लगा लिया। कमाले, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल भी नहीं घबराना। मुझे एहसास है कि तुम्हारे साथ कितनी ज्यादतियाँ हुई हैं। मैं उन सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ। हमारा महकमा ऐसा है कि हम सख्त रवैया ना रखें तो एक दिन भी काम न चल सके। लेकिन यकीन रखो कि पुलिस में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सच का साथ देते हुए नहीं घबराते। तुम फहमी के 100% असली खावंद हो। मैं ये बात साबित करके रहूंगा। जाओ, तुम आज़ाद हो। इत्मीनान से अपने घर जाओ। फतेह मोहम्मद, इसकी हथकड़ी खोल दो। खुशी से मेरी टांगें कांपने लगीं। थानेदार की आवाज़ मुझे दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। मैंने फूली हुई सांस के साथ हंसने की कोशिश की लेकिन मेरा पूरा चेहरा आंसुओं से भर गया। थानेदार ने पानी का ग्लास भरा और मेरे होंठों से लगा दिया। उस वक्त शाम के 6 बजने वाले थे जब मैं अपनी गली में दाखिल हुआ। सूरज डूबने की तैयारी कर रहा था। गली में कोई खास चहल पहल ना थी। मेरा दिल खुशी और आंसुओं से भर गया। ये गली मेरी अपनी थी, नालियों वाली गली, जगह जगह से उखड़ी हुई गली, मेरी अपनी गली। मैं मोहब्बत 5 नज़रों से गली की एक एक ईंट को देख रहा था। मेरा बस चलता तो मैं इसकी नालियों को भी चूम लेता। गैरों से धोखा खाने के बाद जब इंसान अपनों में पहुंचता है तो उसकी हालत ऐसी ही होती है। मैं ढीले ढीले कदमों से चलता हुआ अपने घर के दरवाजे पर आकर रुक गया। इतने में गली से कोई भागता हुआ मेरे करीब आ गया। मैंने पहचान लिया, ये तो ताफा नहीं था। ओए कमाले, तू कहाँ चला गया था? घर की कोई खबर ही ना ली। उसने शिकवा किया। मैं धक से रह गया। खैरियत तो है? खैरियत कहाँ यार, तुझे पता ही नहीं कि तेरा बाप किराए के मकान में धक्के खाता पी रहा है? किराए के मकान में? लेकिन हमारा तो अपना कब्जे का घर है। ओए वो तो है ही, लेकिन तेरे बाद अंदर
کیا گزر چکی ہیں ذرا پوچھ تو صحیح، تافے نے فضا کو مزید رنجیدہ بناتے ہوئے کہا اور میرے ہاتھوں پیروں سے جان نکل گئی۔ تافے، اماں کہاں ہے؟ وہ بھی ابا کے ساتھ ہے نا؟ تافے کے چہرے پر حزن و ملال کا اندھیرا چھا گیا اور مجھے یوں لگا جیسے میں کھڑا کھڑا گر جاؤں گا۔ یقیناً میری دنیا لٹ چکی تھی۔ نہیں، میں کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلایا اور زور زور سے دروازے کو پیٹنے لگا۔ میری ماں لوٹا دو، خدا کے لیے میری ماں لوٹا دو، اماں واپس آ جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ٹھک سے دروازہ کھلا اور بھگ سے میرا دماغ اڑ گیا۔ سامنے اماں حیرت سے گنگ کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا رواں خوشی سے جھوم اٹھا۔ اماں کو شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اسی لیے انہوں نے سکتے کے عالم میں میرے گال پر تھپڑ مارا۔ میں درد سے بلبلا اٹھا اور عین اسی لمحے اماں کا سکتہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے جھٹ سے پورا دروازہ کھولا اور میرے کمالے کہتے ہوئے مجھے پوری قوت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا وجود ٹھنڈک سے بھر گیا اور مجھے یوں لگا جیسے میں پھر سے طاقتور ہو گیا ہوں۔ ایک لمحے میں مجھ پر چھایا ہوا کینسر کا خوف دور ہو گیا۔ اب مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں تھا، مجھے ماں کی آغوش میسر آ گئی تھی۔ اماں مسلسل مجھے چومے جا رہی تھیں۔ تافا اس دوران کہیں ادھر ادھر گم ہو چکا تھا۔ کمالے، تو کہاں چلا گیا تھا میرے لال؟ اماں نے میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں نے امٹتے ہوئے آنسوؤں کو روکا اور صرف اتنا کہا، اماں میں گم ہو گیا تھا لیکن اب تو فکر نہ کر، میں آ گیا ہوں، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے میں نے بے اختیار ڈاکٹر کے ان جملوں کو یاد کیا جو اس نے میرے کینسر کے حوالے سے کہے تھے۔ مجھے سب پتا ہے، تجھے اس لڑکی نہیں پھنسوایا تھا۔ اماں نے آنسو پوچھتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور اندر کی طرف چل دی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا لیکن ابا کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ صحن میں داخل ہوتے ہی مجھے آدھے حصے میں 4-5 پھٹی پرانی چادروں کی ایک لائن لٹکی نظر آئی۔ دوسری طرف کوئی دل لگایا تھا، دل لگی کے لیے گاتے ہوئے سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے غور سے سنا تو چونک اٹھا، یہ تو ابا کی آواز تھی۔ اماں، ابا کدھر ہیں؟ ادھر۔ اماں نے چادروں کی دوسری طرف اشارہ کیا۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے ایک چادر کے پھٹے ہوئے حصے سے جھانک کر دوسری طرف دیکھا۔ ابا ٹوٹی ہوئی چارپائی کا پاوا پکڑ کر آنکھیں بند کیے گانا گا رہے تھے اور بار بار چارپائی کی ادوین پر پیار بھرا ہاتھ پھیرتے جاتے تھے۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ سمجھتی، میں نے چادر ہٹائی اور تیزی سے ابا کے پاس پہنچ گیا۔ ابا، میں نے ان کا کندھا ہلایا لیکن وہ بدستور آنکھیں بند کیے رہے۔ تاہم ان کا گانا بدل گیا۔ اب وہ گا رہے تھے، کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں۔ ابا، یہ دیکھ، میں ہوں کمالا۔ میں نے مزید زور سے ان کا کندھا ہلایا۔ وہ آنکھیں بند کیے چلائے، ہاں ہے میرا رنگ کالا، تمہیں اس سے کیا؟ پھر گنگنائے، کیسے کیسے لوگ ہمارے جی کو جلانے آ جاتے ہیں۔ میں نے بے بسی سے کچھ سوچا، پھر اچانک ایک ترکیب سوجھی اور ابا کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ ایسا کرنے کی دیر تھی کہ ابا کا گانا یکدم سٹاپ ہو گیا اور انہوں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ سامنے میں تھا۔ ابا نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر لاپرواہی سے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ پھر ٹھیک 3 سیکنڈ بعد زور سے اچھلے اور دوبارہ آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تو کمالا ہی ہے نا؟ ہاں ابا، میں کمالا ہوں، تیرا کمالا، اصلی کمالا۔ ابا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ابے، کہیں پھر پولیس کو ساتھ تو نہیں لے آیا؟ نہیں ابا، اب پولیس کا کوئی ڈر نہیں، انہوں نے پوری عزت سے مجھے رہا کر دیا ہے۔ ابا بوکھلا گئے۔ کیا کہا؟ ابے، یہ عزت والا لفظ ذرا آہستہ بول، کسی نے سن لیا تو ہنس ہنس کے فوت ہو جائے گا۔ ابا نے مجھے گلے سے لگایا۔ میں اپنے والدین میں آ گیا تھا اور خدا کی قسم مجھے اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں اس عالی شان بنگلے سے کہیں زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ تافے نے کہا تھا کہ ابا کرائے پر رہ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، ابا تو کرائے پر رہ رہا ہے؟ ابا یکدم اداس ہو گئے اور ہاں میں گردن ہلا دی۔ لیکن کہاں، کس جگہ؟ یہاں، اس جگہ۔ ابا نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ تیرے جانے کے بعد تیری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ بڑی مشکل سے یہ طے پایا کہ میں صحن کے ایک طرف رہوں گا اور ماہانہ 219 روپے کرایہ دیا کروں گا۔ یہ جو چادریں تم لٹکی ہوئی دیکھ رہے ہو، یہ میرے حصے کی باؤنڈری ہے اور دوسری طرف جانے کی مجھے اجازت نہیں۔ شروع میں تو مجھے باتھ روم استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تیری ماں نے فی پھیرا 7 روپے کا بورڈ لگا دیا تھا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے گورنمنٹ کا، جس نے 2 گلیاں دور ایک ٹوٹا پھوٹا گراؤنڈ بنوا دیا، ورنہ میرے جیسے کہاں در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے۔ یہ تو بہت زیادتی ہے، میں نے افسوس کا اظہار کیا۔ نہیں، مارتی نہیں، صرف منہ بنائے رکھتی ہے۔ ابا نے میری تصحیح کی اور میں نے سر ہلا دیا۔
ابا کی اونچا سننے کی بیماری جوں کی توں برقرار تھی۔ اماں مسلسل چادروں کی دوسری طرف موجود تھیں اور سوراخ میں سے مجھے غصے سے جھانک رہی تھیں۔ چل ادھر آ، اماں اتنے دنوں بعد خوشی کا موقع ہے، چل آج ابا سے صلح کر لے۔ میں نے سفارش کی۔ یہ اس قابل نہیں ہے، تجھے پتا ہے تیرے بعد اس نے کیا کیا حرکتیں شروع کر دی تھی؟ اماں نے چادر ہٹائی۔ بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلروں کے پاس جا کر بڑی بڑی کوٹھیاں خریدنے کے سودے کرنے لگا تھا اور روز نئی نئی کوٹھیاں دیکھنے جاتا تھا۔ کوٹھیوں کے سودے؟ ابا یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ میں حیران رہ گیا۔ ابا نے بھی پوری بات پوری طرح سن لی تھی، اسی لیے منہ بنا کر بولے، یار ایک تو تیری ماں کی سمجھ نہیں آتی، نہ کوٹھیوں میں جانے دیتی ہے نہ کوٹھوں پر۔ اصل میں جب تو نے اس امیر لڑکی سے شادی کی خوشخبری سنائی تو میں سمجھ گیا کہ اب ہمارے امیر بننے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے سوچا احتیاطاً ایک دو کوٹھیاں دیکھ لوں، بعد میں ہو سکتا ہے پراپرٹی ڈیلر وفات پا جائیں۔ کمالے، سچ سچ بتانا کیا بنا اس لڑکی کا؟ اماں نے قدم آگے بڑھائے اور علاقہ غیر میں آتی ہوئی بولی۔ میں اس دل خراش داستان کا کوئی لفظ زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن بتائے بغیر چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا اماں ابا کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ اماں بے چینی سے سارا قصہ سن رہی تھیں، بار بار ان کے چہرے پر غضبناک علامات نمودار ہوتی، تاہم انہوں نے مجھے درمیان میں ڈسٹرب نہیں کیا اور سر ہلاتے ہوئے پورا واقعہ سنتی رہیں۔ ابا بھی ہمہ گوش تھے، تاہم ان کے تاثرات بتا رہے تھے کہ بعض الفاظ ان کے کانوں تک نہیں پہنچ پا رہے۔ میں نے پوری تفصیل سے انہیں کہانی سنا دی، لیکن جان بوجھ کر اپنے کینسر والی بات کھول کر گیا۔ میں اس موقع پر کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اداسی کا ماحول پیدا ہو جائے۔ میرے جتنے بھی دن باقی تھے انہیں میں ہنسی خوشی گزارنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے گھر آئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس دوران میں مکمل طور پر پہلے والا کمالہ بن چکا تھا۔ اماں نے میری پرزور اپیل پر ابا کو معاف کر دیا تھا اور اب ہمارے صحن سے چادریں ہٹ چکی تھیں۔ میں سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا، لیکن فہمی کی یاد کبھی کبھی اتنے زور سے درد بن کر اٹھتی کہ یوں لگتا جیسے میرے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظر گھومنے لگتے جن میں فہمی نے مجھے میری اوقات یاد دلائی تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میں سیٹھ کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا؟ میرے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی تو نہیں تھا۔ انہی دنوں اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں ممی ڈیڈی کو کچھ بتائے بغیر شریفہ کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت شام کے 6 بجے تھے اور کچی بستی کے بیشتر لوگ نہر کنارے تربوزوں سے دل بہلا رہے تھے۔ میں ویگن سے اتر کر سیدھا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت شریفہ سے بہتر کوئی مخبر نہیں ہو سکتی، اسی سے مجھے تازہ ترین صورتحال کا علم ہو سکتا تھا۔ میں اس کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ حسب روایت وہی آواز آئی، لنگ آ بے غیرتا۔ میں جھٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ شریفہ کوکنگ میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اتنے زور سے چونکی کہ اس کے ہاتھ سے ڈوئی پھسل کر پتیلے میں جا گری۔ تو رہا ہو گیا؟ وہ خوشی سے چلائی اور دیوانہ وار میری طرف بھاگی۔ میں نے جلدی سے قریبی چرپائی کی آڑ لی اور سر ہلا کر کہا، ہاں شریفہ، میں رہا ہو گیا ہوں۔ جانی کدھر ہے؟ وے جانی کو مار گولی، کچھ سیٹھ کی خبر لے۔ کیا ہوا سیٹھ؟ میں گھبرا گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، شریفہ نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خیر تو ہے نا؟ خیر ہی تو نہیں ہے۔ دیکھ پہیلیاں نہ بجھوا، جلدی بتا کیا ہوا ہے سیٹھ کو؟ سیٹھ نے اپنی ساری جائیداد فہمی کے نام کر دی ہے۔ میرے حلق سے ایک طویل سانس خارج ہو گئی۔ تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ فہمی اس کی اکلوتی بیٹی ہے، ظاہری بات ہے اسی کے نام جائیداد ہونی تھی۔ تو کھوتا ہے، پاگل ہے، پتہ نہیں ایک اور لفظ کیا لکھا ہوا، لدھڑ ہے۔ شریفہ گرجی، ٹھیک ہے، زیادہ تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے جلدی سے سر ہلا۔ بے عقل انسان، ساری جائیداد فہمی کے نام ہو چکی ہے اور فہمی نے ساری جائیداد اپنے خاوند شاہ رخ کے نام لکھ دی ہے۔ مجھے ایک چکر سا آ گیا، یعنی شاہ رخ جو چاہتا تھا وہی ہو گیا تھا۔ بیٹھے بٹھائے فہمی نے اپنی جائیداد اپنے جھوٹے پیار پر قربان کر دی تھی۔ یکدم مجھے ایسا لگا جیسے اب میں ہر پریشانی سے آزاد ہو گیا ہوں۔ پہلے سیٹھ کی جان کو خطرہ تھا، لیکن اب جب کہ وہ ساری جائیداد فہمی کے نام کر چکا تھا اور فہمی اسے آگے بھی منتقل کر چکی تھی، اب سیٹھ کے جینے نہ جینے سے کسی کو کیا لینا دینا؟ گویا اب میں بالکل ہی ان لوگوں سے کٹ گیا تھا۔ سیٹھ کی وجہ سے جو تھوڑا بہت آسرا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک نظر اپنے گریبان میں ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کدھر جا رہے ہو؟ شریفہ چوکی، اپنے گھر۔ اور سیٹھ کو تنہا چھوڑ دو گے؟ سیٹھ کو اب کوئی خطرہ نہیں۔ جو چیز اس کی جان کے لیے خطرہ تھی وہ اب اس کے پاس نہیں رہی۔ جانی کا بھی انتظار نہیں کرو گے؟ کیا فائدہ؟
میں نے بے دلی سے دروازہ کھولا اور شریفہ کا جواب سنے بغیر ڈھیلے ڈھیلے قدم اٹھاتا باہر آ گیا۔ اپنے گھر کی گلی کا موڑ مڑتے ہی مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا اور میرا پورا جسم ایک انجانے خوف میں بھر گیا۔ باہر پولیس کی گاڑی کھڑی تھی اور 2 پولیس والے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ پہلے تو جی میں آئی کہ یہیں سے بھاگ لوں، پھر خیال آیا پتہ تو کروں کہ اب کیا مسئلہ ہے۔ میں آگے بڑھا اور پولیس والوں کے سامنے آ گیا۔ اتنی دیر میں اماں بھی دروازہ کھول چکی تھی۔ پولیس دیکھ کر یکدم ان کی آنکھوں میں گھبراہٹ اتر آئی اور وہ تیزی سے میری طرف بڑھی۔ تاہم ان کے قریب آنے سے پیشتر ہی پولیس والے مجھے پہچان کر گاڑی میں بٹھا چکے تھے۔ اب کیا ہوا ہے کمبختو؟ اماں چلائیں۔ وڈے صاحب نے بلایا ہے اسے، ایک سپاہی نے درست لہجے میں کہا۔ آئے ہائے، کیوں ہماری جان کو آ گئے ہے؟ خدا کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دو، کیا قصور ہے میرے بچے کا؟ چلو سپاہی نے اماں کی بات کا جواب دینے کی بجائے ڈرائیور سے کہا اور گاڑی ایک زناٹے سے آگے بڑھ گئی۔ اماں وہیں کھڑی پولیس والوں کو صلاباتیں سنا رہی تھیں۔ گلی کے لوگ حسب روایت گھروں سے باہر نکل چکے تھے اور اس بات کے انتظار میں تھے کہ کب مجھے تھپڑ پڑتے ہیں، تاہم ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ تھانے پہنچتے ہی مجھے تھانے دار کے حضور پیش کیا گیا۔ مجھے دیکھتے ہی تھانے دار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹھو۔ میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ ادھر میرے سامنے کرسی پر بیٹھو، اس نے تسلی دی اور میں جھجکتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تھانے دار آگے کو جھکا۔ لیکن میری جیب میں تو صرف 5 روپے ہیں، میں نے بے اختیار کہا۔ میرا جواب سن کر تھانے دار کے چہرے پر قہر اور غضب کے آثار ابھر آئے، تاہم اس نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا اور بولا، میں نے طلاق نامے کے کاغذ پر تمہارا انگوٹھا بدل کر کسی اور کا لگا دیا ہے اور تصدیق کروا کے فہمی کو بھجوا دیا ہے۔ تو کیا ابھی فہمی اور شاہ رخ کی شادی نہیں ہوئی؟ میں چونکا۔ ویسے رہ تو وہ شادی شدہ لوگوں کی طرح ہی رہے ہیں، لیکن قانونی طور پر ابھی شاہ رخ فہمی کا شوہر نہیں بنا۔ تھانے دار بولا، تو فہمی نے شادی سے پہلے ہی ساری جائیداد شاہ رخ کے نام کر دی؟ ہاں، کیونکہ بہرحال وہ اس کا سابقہ اور آئندہ کا خاوند ہے۔ ہاں جی، یہ تو ہے، میں نے سر جھکا دیا۔ لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت تم فہمی کے خاوند ہو؟ میرے جسم میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، لیکن میں پھر سمٹ گیا۔ جانتا ہوں جی، لیکن کیا کروں، میں اس کا خاوند نہیں، قائم مقام خاوند ہوں۔ تم چاہو تو یہ سیٹ مستقل تمہاری ہو سکتی ہے، تھانے دار نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ یقیناً اس کے لیے مجھے 3 لفظ کہنے ہوں گے۔ میں نے سر جھکایا۔ نہیں، اس کے لیے تمہیں صرف میرا ساتھ دینا ہوگا، میری بات ماننی ہوگی۔ کیسی بات؟ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں تم سے اس دور کی کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جب تم فہمی کے گھر میں تھے۔ تھانے دار نے مجھے قائل کیا۔ پہلے تو میں جھجکا، پھر دھیرے دھیرے تھانے دار کو تمام مطلوبہ معلومات مہیا کر دی۔ میں کیسے فہمی کے گھر پہنچا، فہمی نے کیسے مجھے سائنسدان بنایا، پھر کیسے ہمارا نکاح ہوا، کیسے میں فرار ہوا، ٹوانا صاحب کی حویلی میں مجھ پر کیا بیتی، ٹوانا صاحب نے مجھ سے کیا فرمائش کی، جانی کیسے مجھے شریفہ کے پاس لے گیا۔ شریفہ کے ذکر پر تھانے دار چونکا۔ یہ وہی عورت تو نہیں جو سیٹھ کے گھر کام کرتی ہے؟ جی وہی ہے۔ اوہ، تو میرا خیال ٹھیک نکلا، مجھے پہلے ہی اس پر شک تھا۔ نہیں جی، وہ تو بہت اچھی ہے۔ جانی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تھانے دار نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ وہی جو مرزا کا صاحبہ سے تھا۔ میں نے مثالیں دینا شروع کر دی۔ تھانے دار نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا، پھر مجھے سرگوشیوں میں سارا پلان سمجھانے لگا۔ جیسے ہی ساری بات میری سمجھ میں آئی، میرے ہوش اڑ گئے۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن تھانے دار کا اصرار تھا کہ اس کا پلان ساری بازی الٹ سکتا ہے۔ میں کسی قسم کے رسک کے حق میں نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے تھانے دار کی باتوں سے سچائی اور ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے باامر مجبوری حامی بھر لی۔ تھانے دار نے مجھے شاباش دی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ مجھے باعزت گھر تک چھوڑ آئیں۔ تھانے دار کا پلان 3 ہفتے بعد شروع ہونا تھا اور میں اس وقت تک گھر ہی رہنا چاہتا تھا۔ یہ اس بات سے چوتھے دن کا ذکر ہے۔ میں نلکے کی بوکی ٹھیک کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں ہمسائے میں گئی ہوئی تھیں اور ابا اطمینان سے چارپائی کے نیچے کیلولا فرما رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور حیران رہ گیا، سامنے جانی کھڑا تھا۔ جانی میرا یار! میں نے اسے دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا۔ پرے ہٹ، بڑا بے وفا ہے، شریفہ کے گھر آیا اور میرا انتظار کیے بغیر چلا گیا۔ ابے اندر تو آ، میں اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ ویسے یار تجھے شرم آنی چاہیے، سیٹھ نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا اور اب جب سیٹھ مصیبت میں ہے تو تو گھر میں گھس کر بیٹھ گیا ہے۔ سیٹھ مصیبت میں ہے؟ کیا ہوا؟ زیادہ بھولا نہ بن، جانی نے منہ بنایا۔ تھانے سے بھی چھوٹ گیا، شریفہ سے بھی مل لیا اور ابھی تک تجھے کچھ بھی پتہ نہیں۔
جانی تیرے سر کی قسم، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، شریفہ نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ تو سچ کہہ رہا ہے؟ جانی نے بے اعتباری سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں ہاں سچ کہہ رہا ہوں، بتا بھی دو کہ بات کیا ہے۔ میں ضد ہو گیا۔ جانی نے ایک طویل سانس لیا، پھر ٹھہر ٹھہر کر بولا، سیٹھ نے اپنی ساری جائیداد فہمی کے نام کر دی ہے۔ تم پر 2 دفعہ لکھ لعنت، یہ بات اب خبر نہیں واقعہ بن چکی ہے۔ میں نے دانت پیسے۔ پوری بات تو سن لو۔ ٹوانا صاحب کو بالکل بھی نہیں معلوم کہ میں تمہارا دوست ہوں اور ابھی تک تم سے ملتا ہوں۔ شریفہ کے پاس فہمی کے گھر کی تمام معلومات ہیں اور میرے پاس ٹوانا کی۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شاہ رخ نے ہانگ کانگ میں ہی دوسری شادی کر لی تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ فہمی سے شادی کرنے کا اس کا مقصد صرف اور صرف جائیداد ہتھیانا ہے۔ شاہ رخ نے ساری بات ٹوانے کو بتا دی تھی۔ ٹوانے نے اسے پلان سمجھایا جس کے نتیجے میں تمہیں ہسپتال میں سیٹھ کے سامنے نقلی شاہ رخ ثابت کر دیا گیا۔ نتیجہ صاف ظاہر تھا، سیٹھ غصے میں آ گیا، تمہیں جیل بھجوا دیا اور اصلی شاہ رخ کو ساتھ لے گیا۔ لیکن اس میں ٹوانے کا کیا فائدہ ہے؟ سارا فائدہ ہی ٹوانے کا ہے۔ جانی مسکرایا۔ میرا شمار ٹوانے کے خاص ملازمین میں ہے۔ وہ مجھ سے کسی ذاتی معاملے میں شریک تو نہیں کرتا مجھے، لیکن ذاتی باتیں میری موجودگی میں کر ضرور لیتا ہے۔ اور میں نے شاہ رخ کی موجودگی میں دونوں کی بہت سی ایسی باتیں سنی ہیں جنہیں تم سنو گے تو بیٹھے بیٹھے گر جاؤ گے۔ میں دھڑام سے نیچے گر گیا۔ ابے بات سنی نہیں اور پہلے ہی گر گیا؟ جانی بوکھلا گیا۔ میں نے کپڑے جھاڑے اور دوبارہ چرپائی پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے کہا، میں ہر کام ایڈوانس میں کرنے کا عادی ہوں۔ ایڈوانس کے مامے اس بار تم بہت لیٹ ہو گئے ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ شاہ رخ نے فہمی کی جائیداد اپنے نام کروا لی ہے اور اب فہمی کو بتائے بغیر ہانگ کانگ اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے کی تیاریوں میں ہے۔ شادی ہو گئی ان کی؟ نہیں، اس نے شادی 2 ہفتے تک مؤخر کر دی ہے۔ تیرے دیے ہوئے طلاق نامے میں کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر شاہ رخ فرار ہونا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ فہمی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اور ٹوانا؟ ٹوانا؟ ہاں، ٹوانا بڑا استاد ہے۔ اس نے شاہ رخ کو قید کر لیا ہے۔ وہ کس لیے؟ میں چونکا۔ اس لیے کہ وہ شاہ رخ سے جائیداد کے سارے کاغذ اپنے نام کروائے گا۔ میں دھک سے رہ گیا۔ ہم غریبوں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے، جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ ٹوانا نے بڑا کامیاب پلان بنایا تھا اور اگر یہ پلان کامیاب ہو جاتا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ٹوانا نے بھائی کی ساری جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھ جانا تھا۔ میرا دل بھر آیا۔ میں نے جانی سے کہا، یار جانی، تو کس چیز پر آیا ہے؟ 11 نمبر پر۔ جانی نے اطمینان سے کہا، 11 نمبر؟ لیکن اس طرف تو 11 نمبر نہیں آتی۔ میں حیران ہوا۔ اب 11 نمبر کا مطلب ہوتا ہے 2 ٹانگوں پر، یعنی پیدل۔ یار تیری مہربانی، چل اٹھ، سیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ جانی ایسے اچھلا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ سیٹ کی طرف؟ ابے تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، کیوں اپنا کیما کروائے گا؟ جانی، سیٹ اور فہمی کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں انہیں حقیقت سے آگاہ کروں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تیری بات کا یقین کون کرے گا؟ میں اللہ کی قسم کھا کر انہیں یقین دلاؤں گا۔ میں نے دلیل دی اور جانی ہنس پڑا۔ اب ایک غریب کی قسم پر کون اعتبار کرتا ہے؟ تو پھر تیرے خیال میں مجھے کیسے یقین دلانا چاہیے؟ جانی جواب دینے کی بجائے سگریٹ کے لمبے لمبے کش لینے لگ گیا۔ ہم دونوں بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ اتنی ساری معلومات ہونے کے باوجود ہم سیٹھ اور فہمی کے لیے کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ مصیبت یہ تھی کہ سیٹھ اور فہمی کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں رہی تھی، ورنہ شاید میں انہیں کسی نہ کسی طرح قائل کر ہی لیتا۔ رہی بات شاہ رخ کی، تو میں اسے کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا تھا۔ تاہم مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ میرے طلاق نامے میں کوئی غلطی موجود ہے جس کی وجہ سے ابھی تک فہمی کو طلاق نہیں ہو سکی۔ میں بخوبی سمجھ سکتا تھا کہ وہ غلطی انگوٹھے کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے، اور یقیناً اس غلطی کا فریضہ تھانے دار نے ہی سر انجام دیا تھا۔ اس روز جانی 2 گھنٹے تک میرے پاس موجود رہا اور اس نے ٹوانے کے پلان کی ساری تفصیل مجھے سنائی۔ میں مردہ دلی سے سب سنتا رہا اور سر ہلاتا رہا، اور میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ 1 ہفتہ مزید گزر گیا۔ میں اندر ہی اندر سلگتا رہا، لیکن کچھ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اسی دوران وہ کچھ ہو گیا جو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شام کا وقت تھا۔ ابا ریڈیو کان سے لگائے آنکھیں بند کیے خبریں سن رہے تھے۔ اماں ہانڈی کو الٹا کیے اس پر گیلی مٹی کا لیپ کر رہی تھی، اور میں بنیان شلوار پہنے چرپائی کی ادوائن کس رہا تھا۔ میرا ایک پیر چرپائی پر تھا اور ادوائن میرے ہاتھ میں تھی۔ اتنے میں باہر کسی رکشے کے رکنے کی آواز آئی۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ الحمدللہ ہمارا کوئی رشتہ دار ایسا نہیں تھا جو رکشہ افورڈ کر کے ہماری طرف آتا۔ ہاں، البتہ سائیکل کی گھنٹی کی لگاتار آواز آتی تو میں کہہ سکتا تھا کہ ماما شجاعت آیا ہے۔ میں بدستور اپنے کام میں مصروف رہا اور اس وقت چونکا جب کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اماں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر مجھے اشارہ کیا۔
میں نے ادوین وہیں چھوڑی اور کینچی چپل پہن کر دروازے کی طرف بڑھا اور آگے بڑھ کر جھانکا۔ باہر نظر پڑتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اسی لمحے اماں نے اندر سے آواز دی، "وے کون ہے؟" میں بت بنا کھڑا تھا۔ اماں کو کیا بتاتا کہ باہر میری بیوی اور سسر آیا ہے۔ فہمی اور سیٹھ رکشے سے نیچے کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ فہمی کی آنکھوں میں بدستور شدید نفرت تھی۔ آپ؟ میں بس اتنا ہی کہہ سکا۔ اندر چلو، سیٹھ نے سخت لہجے میں کہا اور میں بے اختیار آگے سے ہٹ گیا۔ سیٹھ فہمی کو لیے اندر داخل ہو گیا۔ میں سخت الجھن میں تھا۔ اگر یہ کوئی نئی مصیبت تھی تو یقیناً بہت برے وقت آئی تھی۔ تاہم مجھے حیرت تھی کہ سیٹھ اور فہمی اپنی گاڑی کی بجائے رکشے میں کیوں آئے ہیں۔ اماں نے اپنا لیپا وہیں روکا اور آنکھیں پھاڑے صحن میں آ گئیں۔ عین اسی لمحے BBC کی خبریں ختم ہو گئیں اور ابا نے آنکھیں کھولیں۔ گھر میں دو اجنبی اور خوش پوش لوگوں کو دیکھ کر انہوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ تاہم میں دیکھ رہا تھا کہ وہ فہمی کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، غالباً پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے یاد آ گیا کہ شروع میں جب مجھے اور ابا کو تھانے لے جایا گیا تھا تو وہاں ابا نے فہمی کو دیکھا تھا اور بعد میں ابا کو دوسری دفعہ بھی تو فہمی نے ہی گرفتار کروایا تھا۔ کون ہیں آپ؟ اماں ہکلائیں۔ مجھے سیٹھ خوبصورت کہتے ہیں اور یہ میری بیٹی ہے فہمی، جس سے تمہارے بیٹے نے نکاح کیا تھا۔ سیٹھ نے میری طرف اشارہ کیا۔ اماں نے ایک لمحے میں ساری کہانی سمجھ گئی۔ میں حیران تھا کہ محلے بھر میں لڑاکا خاتون کہلوانے والی اماں یکدم بھیگی بلی بن گئی تھی۔ شاید اولاد پر آنے والی کوئی بھی تکلیف ماں باپ کو بزدل بنا دیتی ہے۔ اچھا آپ بیٹھیے نا، اماں نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ فہمی تو بدستور منہ پھلائے سارے گھر کو نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھتی ہوئی کھڑی رہی۔ تاہم سیٹھ نے ایک ہنکارا بھرا اور چارپائی پر بیٹھ گیا اور عین اسی لمحے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں چارپائی کی ادوین کس رہا تھا اور ادوین ابھی کھلی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، سیٹھ سیدھا چارپائی کے اندر گرا اور اس کا سر زمین پر اور ٹانگیں آسمان کی طرف ہو گئیں۔ ارے سیٹھ صاحب، میں جلدی سے لپکا۔ فہمی شدید غصے کے عالم میں تھی۔ سیٹھ کو مصیبت میں دیکھ کر ابا نے جلدی سے ریڈیو واپس شاپر میں ڈالا اور بھاگ کر آ گئے۔ میں نے اور ابا نے باہمی شراکت سے سیٹھ کو پکڑ کر سیدھا کیا۔ سیٹھ کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا اور چہرے پر شدید غیظ و غضب کے آثار تھے، تاہم اس نے کچھ کہنے سے گریز کیا۔ معافی چاہتا ہوں سیٹھ صاحب، اصل میں ابھی ادوین کس ہی رہا تھا کہ آپ آ گئے۔ تو یہ ہے تمہارا گھر؟ سیٹھ نے بات سنی انسنی کی۔ اور یہ کون ہے؟ سیٹھ نے ابا کی طرف اشارہ کیا اور مجھے یاد آ گیا کہ ابا کے حوالے سے بھی میں خاصے جھوٹ بول چکا ہوں۔ پھر سوچا، جب اصل جھوٹ ہی ہو چکا ہے تو ضمنی جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ، لہٰذا سر جھکا کر کہا، یہ میرے والد صاحب ہیں۔ ابے میرا نام غفار ہے اور تو مجھے خالد صاحب کہے جا رہا ہے؟ ابا نے مجھے چٹکی کاٹی۔ اتنے میں دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ میں نے وہیں سے آواز لگائی، آ جاؤ۔ جو صورت اندر داخل ہوئی اسے دیکھ کر میں سیٹھ کی آمد کا سارا مقصد سمجھ گیا۔ تھانے دار پورے تمطراق سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اماں تیزی سے سیٹھ کے پاؤں میں گر گئی۔ خدا کے لیے سیٹھ صاحب، میرے بچے کو تھانے نہ بھجوانا، یہ پہلے ہی بہت تکلیفیں برداشت کر چکا ہے۔ میں تیزی سے جھکا۔ اماں اٹھ کھڑی ہو جا، تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے پاؤں پڑنے کی۔ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، چلیے، میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ سیٹھ نیچے جھکا اور اماں کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ نہیں بہن جی، شرمندہ مت کیجیے، میں تو آپ سے اپنی بچی کی زندگی کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ میں بری طرح چونکا۔ سیٹھ کا لہجہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ ڈیڈی پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں ڈوب پڑوں گی، لیکن اس منحوس کے ساتھ ایک پل بھی۔ تڑاک! سیٹھ کا لہراتا ہوا زوردار تھپڑ فہمی کے منہ پر پڑا اور وہ چکرا کر نیچے گری۔ میں نے بے اختیار اسے بازوؤں میں تھام لیا اور گھبرا کر فوراً ہی چھوڑ دیا۔ سیٹھ گرجا، میں نے ساری زندگی تمہیں دوست بن کر پالا، بیٹوں جیسا پیار دیا، مگر تم نے اپنی بے وقوفی سے ہر دفعہ مجھے ڈوج دینے کی کوشش کی۔ یاد رکھنا، دولت مند کبھی بے وقوف نہیں ہوتے۔ مجھے ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے۔ تم نے اپنی ضد کا نتیجہ دیکھ لیا ہے۔ جسے تم اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، اس نے جائیداد اپنے نام کروا لی اور علمدار کے ساتھ مل کر ہمیں کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا۔ اب کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اور جو رہا ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس پر غرور کیا جائے۔ سرفراز، اگر مجھے ساری حقیقت نہ بتاتا تو میں اس کمالے کو شاید موت کے گھاٹ اتروا دیتا۔ سرفراز کون الو کا پٹھا ہے؟ فہمی سرخ گالوں کے ساتھ روتی ہوئی چلائی۔ تھانے دار نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر تیزی سے بولا، براہ کرم تمیز سے بات کیجیے، مجھے سرفراز کہتے ہیں۔ تم کمینے ذلیل دغا باز! فہمی تھانے دار پر
تل پڑی۔ تاہم سیٹھ نے اسے ایک اور تھپڑ جڑ دیا۔ خاموش کھڑی رہو، ساری بات کھل چکی ہے۔ اس وقت کمالا ہی تمہارا اصل خاوند ہے اور اب تمہیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ بہن جی، اپنی بہو کو قبول کیجیے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میری بیٹی دھوم دھام سے رخصت ہو، لیکن آپ میرے آنے کو ہی اس کی رخصتی سمجھیے۔ سیٹھ کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اماں پتھر ہو گئی، جبکہ ابا اماں کی اوٹ میں ہو گئے۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ اتنا بڑا انقلاب، اتنی بڑی تبدیلی! خدا کی قسم میرا جی چاہ رہا تھا کہ بنیان اتار کر کچھا پہن کر زور زور سے ٹھمکے لگاؤں، تاہم بڑی ہی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا۔ نہیں رہوں گی میں یہاں، میں زہر کھا لوں گی۔ فہمی پاگل ہو گئی۔ یہاں نہیں رہو گی تو پھر کہاں رہو گی؟ ساری جائیداد، سارے بنگلے تو تم اپنے شاہ رخ کے نام کر چکی ہو اور اس کمینے نے سب کچھ علمدار کے نام لکھ دیا ہے۔ اب ہمارا کچھ نہیں رہا بیٹی، کچھ بھی تو نہیں۔ سیٹھ میری طرف مڑا۔ کمالے، میں تم سے اپنے سابقہ رویے پر بہت شرمندہ ہوں۔ فہمی تمہاری بیوی ہے، تم اگر چاہو تو اسے قبول کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اب ہم کنگال ہو چکے ہیں۔ میں اسے جہیز میں کچھ بھی دینے کے قابل نہیں۔ نہیں انکل، میں تڑپ اٹھا۔ میں نے دولت کو بہت قریب سے دیکھ لیا ہے اور اس غربت نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ زیادہ دولت رشتے بھلا دیتی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل گیا۔ فہمی ٹھیک کہتی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ فہمی جیسی باشعور اور اعلیٰ خاندان کی لڑکی کا خاوند کہلا سکوں۔ ہم غریبوں کی حیثیت ہمیشہ مڈل مین کی سی ہوتی ہے۔ ہم دو دولت مند دلوں کے مابین شادی کا پل تو بن سکتے ہیں، ان کا حصہ نہیں۔ شادی کا پل تو بن سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، ان کا حصہ نہیں۔ ویسے بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری زندگی کے کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ میں اپنی خوشی کے لیے کسی کی خوشیاں نہیں چھین سکتا۔ فہمی کو لے جائیے۔ تڑاک! سیٹھ کا ایک زناٹے دار تھپڑ میرے گال پہ پڑا اور میرا جبڑا تک ہل گیا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اب فہمی کنگال ہو چکی ہے، اسی لیے تمہیں اس کی ضرورت نہیں رہی؟ راتوں رات دولت مند بننے کا جو نسخہ تمہارے ہاتھ آیا تھا اسے کوئی اور لے اڑا۔ رہی بات تمہاری زندگی کی، تو تم جیسے ہوس پرست لوگ اتنی جلدی نہیں مرا کرتے۔ تمہاری رپورٹس قسمت آج کی تاریخ میں مجھ پر اتنے بڑے احسانات کرے گی، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سیٹھ کی باتوں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے بنیان سے اپنے دانتوں سے آنے والا خون صاف کیا اور کہا، سیٹھ صاحب، میں نہ کبھی آپ کی دولت کا طلبگار تھا اور نہ اب ہوں۔ مجھے فہمی کا ساتھ منظور ہے، لیکن اگر فہمی ہی نہ چاہے تو؟ سیٹھ کے چہرے پر بے پایا خوشی رقص کرنے لگی۔ فہمی کی جرت نہیں کہ وہ انکار کرے، اور اگر یہ انکار کرے تو تمہیں پورا حق ہے کہ مار مار کر اس کی طبیعت درست کر دو۔ اماں تیزی سے آگے بڑھیں اور مٹی سے لتھڑے ہاتھوں سے ہی فہمی کو سینے لگا لیا۔ اس نامراد کی کیا جرت کہ میری بہو پر ہاتھ اٹھائے؟ گندے نالے میں نہ بند کروا دوں گی۔ فہمی بادل نخواستہ اماں کے سینے سے لگی ہوئی برے برے منہ بنا رہی تھی اور میں ہونک بنا کھڑا تھا۔ لیکن سیٹھ صاحب، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تم محنت کرو اور اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہونے کی کوشش کرو۔ چاہو تو میں تمہیں کسی فلم میں کام بھی دلوا سکتا ہوں۔ بابرہ شریف کے ساتھ ہیرو کاسٹ کروں گا۔ بابرہ شریف کو جانتے ہو؟ کیوں نہیں جی، وہ ابو زہیبہ والی نا؟ سیٹھ جلدی سے کھنکار کر بولا، نہیں، میں پاکستانی والی زبان کو کیا ہو رہا ہے؟ میں پاکستان والی بابرہ شریف کی بات کر رہا ہوں۔ پھر وہ اماں کی طرف مڑا۔ اچھا بہن جی، میں چلتا ہوں۔ اب فہمی آپ کی بہو ہے۔ اس نے ساری زندگی ماں کا پیار نہیں دیکھا، اسے دکھائیے کہ ماں کیسی ہوتی ہے۔ خدا حافظ ڈیڈی۔ فہمی پیچھے لپکی، لیکن سیٹھ نے اتنے زور سے گھور کر دیکھا کہ وہ مزید ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکی۔ سیٹھ تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں تیزی سے تھانے دار کے پاس آیا اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، تاہم میرے بولنے سے پہلے ہی تھانے دار نے مسکرا کر سرگوشی کی۔ علمدار کو سیٹھ کے قتل کی کوشش اور فراڈ کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ شاہ رخ پہلی فلائٹ سے ہانگ کانگ فرار ہو گیا ہے۔ اور ایک اہم خبر یہ ہے کہ سیٹھ نے صرف تمہارا امتحان لیا ہے، ورنہ اس کی دولت ویسی کی ویسی محفوظ ہے۔ اس نے جائیداد کے تمام کاغذات پر غلط دستخط کیے تھے۔ اماں نے فہمی کے لیے خاص طور سے نیا سرخ جوڑا بنوایا، مہندی لگائی، بلائیں لیں، صدقہ اتارا۔ البتہ ابا مسلسل ناراض تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکی کے پاس جب کوئی دولت ہی نہیں رہی تو خواہ میں کیوں اسے قبول کر لیا۔ تاہم اماں کا رویہ ایسا تھا کہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ فہمی پر واری واری جا رہی تھی۔ یہ وہی اماں تھیں جنہوں نے ہمیشہ میرے لیے دولت مند لڑکی کے خواب دیکھے تھے، لیکن شاید وہ بھی اندر سے پیار کو ترسی ہوئی تھیں، اسی لیے فہمی کو ماں کا پورا پیار دے رہی تھیں۔ فہمی کو ہمارے گھر میں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ سیٹھ نے اس دوران ایک دفعہ بھی فہمی کی خیریت دریافت نہیں کی تھی۔
فہمی کی بدتمیزیاں انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں۔ وہ لگ بھگ 6 دفعہ کھانے کے برتن توڑ چکی تھی، بار بار چلاتی اور مجھے دیکھتے ہی خون خوار بلی کی طرح مارنے کو دوڑتی۔ تاہم اماں کا رویہ بالکل ہی مختلف تھا۔ ہر بار جیسے ہی فہمی چلاتی یا کوئی برتن توڑتی، وہ جلدی سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آ جاتی۔ میرا دل چاہتا کہ فہمی کو ایسا تھپڑ لگاؤں کہ ساری زندگی یاد رکھے، لیکن شاید اماں میرا موڈ بھانپ لیتی تھیں، اسی لیے پہلے دن سے انہوں نے میرا بستر فہمی کے کمرے کی بجائے صحن میں لگوا دیا۔ ابا یہ صورتحال دیکھ دیکھ کر برے برے منہ بناتے رہے، تاہم فہمی سے الجھنے کی ان کی ہمت نہ تھی۔ ایک دن فہمی نے غصے میں آ کر چائے کا کپ اتنی زور سے زمین پر مارا کہ اس کی کرچیاں اماں کے پاؤں پر لگیں اور ان خون نکلنے لگا۔ میں بے قابو ہو گیا اور فہمی کے بال پکڑ لیے۔ تم بہت بدتمیز ہو، میں چلایا۔ شٹ اپ گندے کیڑے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بال پکڑنے کی؟ فہمی چلائی۔ اماں تیزی سے آگے بڑھی۔ چھوڑ کمالے، چھوڑ اسے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں یہ ایسے نہیں باز آئے گی، میں کہتی ہوں چھوڑ اسے۔ اماں نے ایک جھٹکے سے میرا بازو کھینچ لیا۔ فہمی زور زور سے رونے لگی۔ تم لوگ لالچی ہو، سارے مرد کمینے ہوتے ہیں، خود غرض، بے غیرت۔ وہ ہچکیاں لینے لگی۔ بے اختیار میرا دل بھر آیا۔ میں اسے سینے سے لگا کر دلاسا دینا چاہتا تھا، لیکن سامنے ابا میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، لہٰذا میں سر جھٹک کر گھر سے نکل گیا۔ رات کافی بیت چکی تھی اور میں بلا مقصد گلیوں میں گھومتا پھر رہا تھا۔ فہمی مجھے مل تو گئی تھی، لیکن کیا اسے ملنا کہتے ہیں؟ میں تو پہلے ہی سیٹھ کو کہہ چکا تھا کہ فہمی ہمارے ماحول میں نہیں رہ سکے گی، لیکن اس نے زبردستی فہمی کو ہمارے گھر رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا دل خاصا کھٹا ہو چکا تھا۔ میں بیوی کی خاطر ماں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ماں بھی تو عجیب سی ہو گئی تھی۔ پہلے بات بات پر لڑتی تھی، لیکن جب سے فہمی آئی تھی کچھ زیادہ ہی نرم ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج فہمی سے حتمی بات کر کے رہوں گا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں کون ہوتا ہوں اسے باندھ کے رکھنے والا؟ یہ سوچتے ہی میں گھر کی طرف مڑ گیا۔ دروازے پر پہنچا تو چونک اٹھا، تالا لگا ہوا تھا۔ میں گھبرا گیا، یقیناً کوئی نئی افتاد آن پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے ہمسایوں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور صورتحال معلوم کی۔ حقیقت کا سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ ہمسائے نے بتایا کہ سب گھر والے ہسپتال گئے ہیں۔ میں دیوانہ وار ہسپتال کی طرف دوڑا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر فہمی کی وجہ سے امی کو کوئی نقصان پہنچا تو میں اسے صرف طلاق ہی نہیں دوں گا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ہسپتال پہنچتے ہی میں نے ایمرجنسی وارڈ کا پوچھا اور ادھر لپکا۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ اماں ہسپتال کے ننگے فرش پر سجدے میں گری دعائیں مانگ رہی تھیں، اور میں سمجھ گیا کہ فہمی نے اماں کی بجائے ابا کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میں تیزی سے اماں کی طرف لپکا۔ اماں، اماں کیا ہوا؟ ابا کدھر ہیں؟ اماں نے آنسوؤں بھرا چہرہ اوپر اٹھایا اور روتے ہوئے بولی، باپ کو چھوڑ، میری بہو کی خبر لے۔ فہمی؟ کیا ہوا فہمی کو؟ میں چونکا۔ اس نے بلیڈ سے اپنی کلائی کاٹ لی ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی ہے۔ اماں کے آنسو ڈھلک پڑے۔ او میرے خدایا، فہمی اس حد تک چلی جائے گی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ اتنے میں ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا اور ایک نرس تیزی سے اماں کی طرف بڑھی۔ بی بی، جلدی سے او پازیٹیو خون کا بندوبست کرو 1 گھنٹے کے اندر، ورنہ مریضہ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اماں گھبرا گئیں۔ کمالے، کمالے کچھ کر کہیں سے خون لے آ، بے شک میرا خون نکال لے لیکن میری بہو کو بچا لے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تیزی سے اٹھا اور باہر کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ میں باری باری سب سے خون کے لیے منتیں کرنے لگا، لیکن شاید قسمت آج پھر میرے خلاف جا رہی تھی۔ او پازیٹیو گروپ کہیں سے نہیں مل رہا تھا۔ میں نے ہسپتال کے بلڈ بینک سے بھی معلوم کیا، لیکن وہاں بھی اس گروپ کا خون نہیں مل سکا۔ میں نے اپنا خون چیک کروایا تو وہ بی نیگیٹو نکلا۔ میں اپنا سارا خون دے کر بھی او پازیٹیو خون لے لینا چاہتا تھا، لیکن ٹکریں مارنے کے باوجود بھی خون کا انتظام نہ ہو سکا۔ مجھے اور تو کچھ نہ سوجھا۔ میں جلدی سے جانی کی طرف بھاگا۔ جانی شریفہ کے گھر میں ہی تھا۔ مجھے بدحواس دیکھ کر دونوں چونک گئے۔ جانی، جانی، فہمی کی جان خطرے میں ہے، اسے او پازیٹیو خون کی ضرورت ہے۔ میرا خون چلے گا؟ جانی نے تیزی سے پوچھا۔ تمہارا گروپ او پازیٹیو ہے؟ یہ تو پتہ نہیں۔ چلو تم دونوں ساتھ آ جاؤ، چیک کروانے میں کیا حرج ہے، لیکن خدا کے لیے جلدی کرو، ڈاکٹروں نے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے۔ فہمی کو ہوا کیا ہے؟ شریفہ بولی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے آنسو ضبط کیے۔ کمالے، یار سیٹھ کو تو اطلاع کر دینی تھی۔ اوہ، میں چونکا، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ تم اسپتال پہنچو، میں سیٹھ کو فون کر کے آتا ہوں۔ شریفہ اور جانی تقریباً بھاگتے ہوئے نکل گئے۔ میں نے جلدی سے پی سی او کا رخ کیا۔ سیٹھ بے خبر سنتے ہی سکتے میں آ گیا۔ میں نے فوری طور پر اسے ہسپتال پہنچنے کی تاکید کی اور خود بھی ادھر لپکا۔ جس وقت میں ہسپتال پہنچا وہاں شریفہ، جانی اور سیٹھ بھی پہنچ چکے تھے۔ جانی تیزی سے میری طرف لپکا۔ اوئے کمالے، میں نے چیک کروایا ہے، شریفہ کا خون او پازیٹیو ہے۔ میں اچھل پڑا۔ شریفہ، خدا کے لیے میری فہمی کو بچا لو۔ شریفہ سینہ تان کر آگے بڑھی،
لے چل جہاں لے جانا ہے اور نکال لے جتنا خون نکالنا ہے۔ ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ وارڈ کا دروازہ کھلا اور نرس باہر آئی۔ ہم سب اس کی طرف لپکے۔ خون کا بندوبست ہو گیا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، نرس نے کہا۔ خون مل گیا تھا، اب مریضہ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ اماں فرتے مسرت سے روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئیں۔ شریفہ اور جانی کے چہرے کھل اٹھے۔ سیٹھ نے کپ کپاتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا۔ معلوم نہیں وہ کون تھا جس نے فہمی کو اپنا خون دے کر نئی زندگی دی تھی۔ 3 گھنٹے بعد جب ہمیں فہمی سے ملنے کی اجازت دی گئی تو ہم سب دیوانہ وار وارڈ میں داخل ہو گئے۔ فہمی ہوش میں تھی تاہم اس کے چہرے سے نقاہت ظاہر ہو رہی تھی۔ سیٹھ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ تاہم اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ڈیڈی آپ نہ آتے تو میں مر چکی ہوتی۔ سیٹھ نے فہمی کا سر اپنی گود میں رکھا اور گہرا سانس لے کر بولا، بیٹی میں نے کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے انہی لوگوں نے کیا ہے۔ میرے لیے خون کا بندوبست آپ نے نہیں کیا؟ فہمی چونکی۔ نہیں بیٹے، مجھے تو ابھی خبر ملی ہے، پتہ نہیں وہ کون فرشتہ ہے جس نے تمہیں ایک وقت میں 3 بوتلیں خون دیا ہے۔ اتنے میں نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ پلیز جلدی سے او پازیٹیو گروپ کی 1 بوتل کا ارینج کیجیے۔ جس شخص نے آپ کے مریضہ کو خون دیا ہے اس کی اپنی حالت خطرے میں ہے۔ شریفہ تیزی سے آگے بڑھی۔ میرا خون یہی ہے، آؤ میرے ساتھ۔ نرس اسے لے کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ ہم سب جو پہلے فہمی کے لیے دعا کر رہے تھے اب اس ہمدرد کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے جس نے فہمی کی زندگی بچائی تھی۔ 2 گھنٹے بعد ہمیں ایک اور خوشخبری سننے کو ملی کہ ہمارے ہمدرد کی جان بھی اب خطرے سے باہر ہے۔ فہمی نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنے محسن کو دیکھنا چاہتی ہے، تاہم ڈاکٹرز نے اسے اٹھنے سے منع کر دیا۔ ڈاکٹر، میں اس عظیم انسان سے ملنا چاہتا ہوں جس نے میری بیٹی کو بچایا ہے، آئیے میرے ساتھ۔ ڈاکٹر ہمیں ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ ہسپتال کے مختلف کمروں سے ہوتے ہوئے ہم بلڈ ڈپارٹمنٹ میں پہنچے اور جیسے ہی بیڈ پر پڑے ہوئے ہمارے ہمدرد پر نظر پڑی سب حیرت سے اچھل پڑے۔ ہمارا ہمدرد ہوش میں تھا۔ سیٹھ تیزی سے آگے بڑھا۔ آپ نے میری بیٹی کو خون دیا ہے؟ میں ساری زندگی آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ یو آر ویری چیپ، آپ بہت عظیم ہیں۔ نہیں، میں یتیم نہیں ہوں، کمزور سی آواز آئی اور میں نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر ابا کو سینے سے لگا لیا۔ اماں ان کے پیروں میں بیٹھ گئیں۔ میری سہاگ رات 18 جون کو منعقد ہوئی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو فہمی گھونگھٹ نکالے سمٹائی ٹوٹی ہوئی مسہری پر بیٹھی تھی۔ اس مسہری کو بیلنس کرنے کے لیے میں نے 1 دن پہلے ہی ٹوٹے ہوئے پائے کے نیچے 4 اینٹیں رکھ دی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو پسینے ہو رہا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ پہلی شادی کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تاہم میں نے اداکار لہری کی فلم کا ایک ڈائلاگ دل میں دہرایا اور قریب آ کر بڑی لجاجت سے کہا، السلام علیکم، میری آپ سے شادی ہوئی ہے اور میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ گھونگھٹ میں خاموشی رہی۔ میں نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ فہمی 14ویں کا چاند لگ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنا پیارا تحفہ دے دیا ہے۔ میں کافی عرصے سے اس کا خاوند تھا لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ خاوند بننے کی حقیقی خوشی کیا ہوتی ہے۔ میں نے سوچا باقاعدہ گفتگو کا آغاز انگریزی میں کرنا چاہیے تاکہ ذرا اچھا اثر پڑے، لہٰذا اسپیلنگ یاد کرتے ہوئے کہا، آئی لو یو۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر فہمی نے گھور کر میری طرف دیکھا اور کچھ دیر گھورتی رہی۔ میں بوکھلا گیا اور پھر کہا، آئی لو یو۔ اس نے پوری سنجیدگی سے میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرائی اور میری ناک پر چٹکی کاٹ کر بولی، آئی لو یو ٹو۔ میں نے نعرہ مستانہ لگایا اور زور سے اچھل کر کہا، آئی لو یو 3۔ اینڈ اسی لمحے کھڑ کھڑ کی آواز آئی۔ مسہری کے پاوے کے نیچے رکھی اینٹیں زور سے ہلیں اور مسہری پٹاخ سے زمین بوس ہو گئی۔ دی اینڈ۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول ٹائی فش۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.